अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपके साथ है। मेरे आज के व्लॉग का नाम आपको थोड़ा फ़नी लग सकता है। रीज़न उसकी ये है कि मैंने इसका नाम रखा है उल्लू हमारे दोस्त हैं। क्या उल्लू हमारे दोस्त हैं, या हमारे दोस्त उल्लू हैं, या हम उल्लू को क्या समझते हैं? ऐसा है कि पाकिस्तान में जब हम थे तो हमें तो जब बड़ों से कोई गाली पड़ती थी तो वो पड़ती थी उल्लू का पट्ठा या उल्लू की पट्ठी। यानी उल्लू का पट्ठा का मतलब, पट्ठा आपको पता है शागिर्द को कहते हैं, तो जो किसी उल्लू की शागिर्दी में चला जाता है उसको उल्लू का पट्ठा कहा जाता है। लेकिन यूरोप में जब मैं आई तो मुझे बचपन में सुना था कि यूरोप में जो उल्लू है इसको बड़ी अक्लमंदी की निशानी समझा जाता है। और मेरी जो डिग्री है पीएचडी की, उसके ऊपर भी एक उल्लू बना हुआ है। अब मैं उल्लू को क्या समझूं? एक अक्लमंद, ज़हीन, फ़तीन और गहराई तक पहुंचा हुआ कोई इंसान, या किसी इंसान को मैं समझूं जो अपने आप को भूल चुका है, जो रातों को जागता है और सोता नहीं है? बहरहाल, उन्वान आपको अगर थोड़ा सा फ़नी लग रहा है तो बातें भी इसमें बहुत सारी फ़नी हैं। मैं वैसे ही बैठी बोर हो रही थी और अपनी दोस्तों को बुलाने के लिए मैंने एक छोटी सी स्पेस बनाई। उसमें मेरी सारी सहेलियां तकरीबन आईं। फ़रा हों या किरण नाज हों या शैला हों या डॉक्टर शैला हों, सरोश हैं, नियत है, और मेरी और बहुत सारी दोस्तें, उन्होंने आकर बातचीत की। और इसके अलावा हम, मेरे जो भाई हैं, अली सैयद भाई, अफसल भाई, वो सब तशरीफ़ लेकर आए। अली सफ़ीना, शमशीर बाहू, गिलानी मेरी दोस्त है, उसने आकर बातचीत की। तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिनों से मैं सोशल मीडिया से थोड़ी सी अवे थी। मतलब ना तो मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपडेट की थी, ना ही अपनी दोस्तों से कोई ख़ास राब्ता था, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि मैं एक ऐसे थूर पे थी जहाँ पर मोबाइल मेरे पास था ही नहीं। और मैं मोबाइल से बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड थी। सिर्फ फैमिली वालों से बातचीत करने के लिए मोबाइल मैंने इस्तेमाल किया, बाकी मैंने और कोई काम नहीं इसके साथ किया। तो उससे ये हुआ कि अपने आप के बारे में सोचने का और ख़ुद को कंसंट्रेट करने का बहुत अच्छा मौका मिला। नॉर्वे में आपको पता है हित्ते धूर होते हैं, जहाँ पर लोग हित्ते में जाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल नेचर के करीब अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और उस ज़िंदगी गुजारने के साथ उनको बहुत ज़्यादा वो रिवाइव करते हैं, अपने आप को रीविज़िट करते हैं। और जितनी नेगेटिविटी इकट्ठी की होती है उन्होंने अपने वर्किंग टाइम के दौरान में हित्ते धूर में जाके वो पॉजिटिविटी वहाँ से लेकर आते हैं, नेचर से मिलते हैं, नेचर से एनर्जी को रीगेन करते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तो अब मैं ये जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मेरी वो स्पेस शामिल है जिसमें मैंने ये कहा कि आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स। और मेरी वो फ्रेंड्स तकरीबन आई भी, सब तो नहीं आई लेकिन जो भी आई उनके आने से बातचीत की और बहुत अच्छा लगा मुझे कि सब ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से विश किया, और सब ने ये कहा कि उन्होंने मुझे ट्विटर पे बहुत ज़्यादा मिस किया था। और बड़ा कुछ सुनने को मिला, और अच्छी बातें भी हम लोगों ने की। शायरी, आपको शायरी सुनने में मिलेगी। हजरज़ादी मेरी दोस्त है, उसकी बहुत खूबसूरत शायरी आपको सुनने में मिलेगी। फिर गिलानी मेरी दोस्त है, उसकी बातें और बहुत सारी। ये तो अब मैं सब कुछ अगर अभी बता दूंगी तो फिर तो आप पूरा व्लॉग नहीं देखेंगे और स्पेस नहीं सुनेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप स्पेस भी सुने और जो हमारी बातें हुई थी उनसे आप महजूज़ हों। तो आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जो मेरी स्पेस में तशरीफ़ लेकर आए। और अभी ये जो व्लॉग की सूरत में आप लोग देखेंगे और एंजॉय करेंगे तो मुझे तब भी अच्छा लगेगा। आप लोग, अच्छा लगे आपको या ना लगे, लेकिन मेरा तो रिकॉर्ड है। और हाँ, मैं अपनी एक और दोस्त शुआए नूर को तो भूल नहीं सकती, जिसको मैंने एक तस्वीर भेजी और उसने फिर एक नज़म लिख कर मुझे भेज दी। जी वालेकुम अस्सलाम। अली सैयद भाई और अफजल भाई, आप दोनों आ गए हैं, तो आप आपस में बातें करें और मैं आपकी बातें सुनूंगी। कुछ भी, कोई भी टॉपिक, कोई भी बात, जो आपका जी चाहता है आप कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू लिसन टुडे, नॉट टू टॉक। तो डॉक्टर खान, आपको भी वेलकम। प्लीज़ आप भी आ जाइए और बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नेट का थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। मौजू क्या है? मिसिंग माई फ्रेंड्स, आई ऑलवेज मिस माई फ्रेंड्स। बस यही कह सकता हूँ। बहुत देर के बाद किसी स्पेस में आपको देखा मैंने इधर उधर स्पेसेस में, लेकिन वो स्पेसेस शायद मेरे मतलब की नहीं होती हैं, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। तो एनीवे, क्या हाल है आप बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ख़ान, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। बिल्कुल इधर-उधर स्पेसेस में होते हैं। वैसे ही मेरा जी चाह रहा है मेरी सहेलियाँ जो हैं वो आ जाएँ, या बाकी कोई भी बातचीत करना चाहें तो कर दें, कोई टॉपिक नहीं है।
سمپل بات جو بھی ٹویٹر سے ریلیٹڈ، اپنے آپ سے ریلیٹڈ، زندگی سے ریلیٹڈ، اینی تھنگ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یو کین. جی آئی تھنک آپ نے شاید کہا تھا کہ آپ ناروے میں ہوتی ہیں سم تھنگ لائک دیٹ. ایم آئی کریکٹ؟ ویسے تو مجھے نہیں پتا کہ ناروے کی اکنامیکل سچویشن کیا ہے اور کیسے چل رہا ہے لیکن میں اپنے ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی تھنک ہم ایک دجالی نظام کے تحت اور اس کے اندر میں ہوتے ہوئے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک یہی کہنا مناسب ہوگا. افضل صاحب بھی کچھ شاید روشنی ڈالیں گے اس بات پہ. جی السلام علیکم. جی افضل بھائی، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کہ نظام دجالی ہے یا ہم خود دجال ہیں؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اور وعلیکم آپ السلام. بتائیں بھی کیسے. جی وعلیکم السلام. اٹ از سیم ہیئر دیٹ وی ور آلسو مسنگ یو اس سارے ٹائم پہ جب آپ نہیں تھی اسپیسز پر. اور میں اصل میں آج اتنی اچھی کوالٹی نہیں ہے میرے پاس سگنلز کی، تو اس وجہ سے آئی ڈونٹ نو اگر گزارا ہو رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ ہی بولیں گی، ہم صرف تھوڑا سا آپ کو اسسٹ کریں میں ایٹ لیسٹ، کیونکہ میری آج کوالٹی آف آڈیو اتنی اچھی نہیں ہے، شاید مجھے پہلے بھی بتایا کسی نے. نہیں نہیں، بہترین آواز آ رہی ہے افضل بھائی، بالکل چلو ٹھیک. بہترین، زبردست ہے. او نیت میرا بچہ آ گیا، آجا نیت، تو مجھے بہت یاد آئی، بار بار آئی، جلدی آ، تجھے بھی میں نے بہت مس کیا. جی محمد نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ بھی آئیے بات کیجئے. میں سب کو مائک دیے جا رہی ہوں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ کون لوگ ہیں اور اسپیس میں آ کے کیا کریں گے، لیکن ہی از ویری نائس. یہ اسمائلنگ ٹیپ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، ہاں ہی جی از اے ہاں ویری جی ہاں نائس، جی. ہی چلیں از اے پھر ویری ٹھیک ہے، نائس، ہی از اے ویری چلیں نائس. ٹھیک، چلیں بس پھر آپ لوگ کریں آپس میں بات چیت، میں سننا چاہوں گی بس. یہ جو آپ نے دجال والا کہا، اس کی آئی تھنک مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کی ایک ریلیجیس کونوٹیشن ہے اور ایک لنگوسٹکس کی ہے. سو آئی ڈونٹ نو، لنگوسٹیکلی تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جب ریلیجیس ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو ماہرین مذہب جو ہے وہی اس کے اوپر وہ بتا سکیں گے بہتر طریقے سے. تو لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ بڑا اکثر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو وہ کہہ دینا. آئی ڈونٹ نو وہ ریلیجیسلی کہا جاتا ہے یا اٹس جسٹ کالنگ اے بیڈ نیم اینڈ یوزنگ دیٹ ورڈ. لنگوسٹک یوز ہوتا ہے یا اس کا ریلیجس یوز ہوتا ہے. تو یہ میں اس کے بارے میں کہوں گا. السلام علیکم. اسمائلنگ ٹیب سجاد شاید سجاد آپ شاید نے آپ نے نام نام بتایا. بتایا. یا سر یا السلام علیکم. کیسے جی ہیں بالکل، آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہے سر؟ بالکل، میرا نام سجاد ہے، اور ہوسٹ کو بھی السلام علیکم. علی بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ بھی اسپیس میں ہیں. فرسٹ ٹائم میں جوائن کر رہا ہوں میڈم آپ کی اسپیس، انشاءاللہ بھی تھوڑا سا فالو کروں گا، تو آئی ویل کم ٹو نو وٹ از دی ٹاپک اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول پارٹیسپیٹ سبسیکوئنٹلی. تو سر آپ کو میں سن کے ہمیشہ لرننگ میری ہوتی ہے، تو میں آئی ول کیپ لسننگ یو سر. تھینک یو سر. بہت شکریہ. ڈاکٹر شیلا جو ہے ہماری بہن ہیں، اور یو آر گوئنگ ٹو بی ویری ہیپی ٹو نو ہر اینڈ ہر ورک، ہر اسکلز آف کمیونیکیشن، اور پلس جو کنٹریبیوشن ہے ان کی پاکستان کے لیے، انٹرنیشنلی، اور خاص طور پہ انوائرمنٹ کے حوالے سے کورائرز کے لیے. سو پلیز میٹ ڈاکٹر شیلا. بہت شکریہ. جی بہت بالکل شکریہ. ٹھیک، بہت شکریہ سر. آئی ایم فالوئنگ دس اسپیس پلیز. جی السلام علیکم، بہت شکریہ اسمائلنگ فیس کہ آپ تشریف لے کر آئے، اور افضل بھائی آپ نے کچھ زیادہ ہی کام چک دیا ہے. ڈاکٹر شہلا آپ کو بھی ویلکم، آ جائیے آپ بھی. میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ باتیں کرو یار اور میں سنوں. میں مس کر رہی تھی کہ کوئی ایسی اسپیس ہو جس میں ہم صرف اپنی باتیں کر رہے ہوں، میں آپ ہم کیا کیسے کس طرح سے، بجائے اس کے کہ کچھ اور ہم ڈسکس کریں. تو پلیز اینی تھنگ فرام یور سائڈ، جو بھی کوئی بات جو کرنا بھی کوئی چاہتا ہے. بات کرنا چاہتا ہے. میڈم بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس تمام اسپیس کے اندر تو ایک پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے اور اس پہ کچھ لرننگ نہیں ہو رہا ہوتا. سر افضال کی جو ہے اسپیس میں ہمیشہ کچھ نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. اور ریسنٹلی میں ابھی ایک فیملی ٹرپ پہ گیا تھا، میٹ سو مینی پاکستانیز، اور وہاں پہ بیٹھ کے اچھا لگا، بات کر کے اچھا لگا، نئے فرینڈس بنائے وہاں پہ جا کے. موسٹ آف دیم فرام پاکستان اور پنجاب میں سے تھے، اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے بہت انجوائے کیا. اینڈ ون تھنگ وہ ہم نے جو کام کیا کہ سب اپنا موبائل ایک سائڈ پہ رکھیں گے اینڈ نو پالیٹکس، کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی اس کے اوپر. تو بڑا اچھا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا، اور فرسٹ ٹائم سب سے ملے ہم، اور ملنے کے بعد ایک بڑی اچھی میموریز کے ساتھ میں واپس البرٹا میں آ گیا ہوں. اور الحمدللہ میں ان تمام میموریز کو ابھی بھی چیریش کر رہا ہوں.
تو آئی ول کیپ لسننگ یور اسپیس. تو انشاءاللہ میں پارٹیسپیٹ بھی ساتھ کرتا رہوں گا. جی بہت شکریہ برو. جی نیت، ڈاکٹر شہلا اور جو نئے لوگ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، اویس نے، رانا نے، اگر آپ لوگ کوئی بات کسی بھی طرح کی کرنا چاہیں علی سید بھائی تو پلیز سے سم ورڈس واٹ ایور یو لائک ٹو ٹاک اباؤٹ. آج کوئی ٹاپک نہیں ہے، آج ہم ہی ٹاپک ہیں. جی ڈاکٹر شہلا پلیز گو ایڈ اینڈ میوٹ یور سیلف. آپ نے دکھا ہے مسنگ مائی فرینڈ. میں تو آپ کو کافی دنوں سے مس کر رہی تھی. میں نے پھر نورین سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو بتائی دوں، میں واقعی آپ کو بڑا مس کیا. بیکاز آپ کو پتا ہے کہ آپ جہاں بیٹھی ہوتی میں سمجھتی ہوں کچھ نہ کچھ ضرور کام کی بات ہو رہی ہوگی. سو اٹ واز ریئلی مسڈ یو ڈاکٹر شہرا. چلیں تھینک یو ڈاکٹر شیلا. اب میری سہیلی فرا بھی آ گئی ہے. فرا تجھے دیکھ کر ہی میرے جی میں آیا تھا کہ تجھے بلاؤں، ادروائز تو اسپیس میں ہوتی ہے تو میں بلا لیا کرتی ہوں. تم تھی نہیں تو میں نے کہا چلو میں ہی اسپیس بنا لیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ ساری سہیلیاں میری آ جائیں اور آپس سے گلا باتیں کرو. چلو شاباش. میں کچھ نہیں بولنا، بس میں سننا چاہتی ہوں. بولو جو جوئی میں آتا ہے بولو. السلام علیکم. سب سے پہلے ڈاکٹر شیلا اور آپ کو ہوسٹ کی سیٹ پر دیکھ کر بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. علی سید صاحب، نیت، ڈاکٹر سلا، افضل صاحب، ڈاکٹر خان، سب کو السلام علیکم. ویلکم بیک ڈاکٹر شیلا. السلام علیکم فرح. وعلیکم السلام. ڈاکٹر شیلا نے آج کہا ہے کہ آپ باتیں کریں اور ہم سنیں گے، تو باتیں اپنی باتیں کریں یا علی سید چلیں بھائی آپ اپنی باتیں اپنے دل کی باتیں، آور اپنے دل ریلیشن کی شپس باتیں کریں. ود ہاں آور سیلف. مطلب ہاں ہمارا تعلق اپنے قلب و روح اور جسم اور ذہن کا، جو ہمارے آپس کا اپنا تعلق ہے ذاتی، اس کی بات بھی کی جا سکتی ہے. جیسے کہ مصطفیٰ زیدی نے لکھا کہ میری زندگی کی قدروں کی صفیں کھڑی ہوئی ہیں، میری زندگی کی قدروں کی صفیں کھڑی ہوئی ہیں، میرے دل سے ہو رہا ہے میرے ذہن کا تصادم. تو یہ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی آپ کا اپنے دل، قلب و روح اور دماغ کا آپس میں کیا تعلق ہے، یا میرا آپ کے ساتھ، یا ہم سب کا آپس میں کیا تعلق ہے. آپ کسی بھی طرح سے کریں. ہجرزادی ویلکم، آ جاؤ آپ بھی. شاعری کی صورت میں بات کر لیں، بات کی طرح سے کر لیں، کچھ بھی. مطلب آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ اے ویری کوالٹی اسپیس جس میں بیٹھ کے ہم بی آور سیلوز اور ہم اپنی اپنی بات کریں، اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کچھ شیئر کریں. تو کچھ بھی، اینی تھنگ گڈ. تو ہجرزادی آ جاؤ آپ بھی. جی ڈاکٹر خان آپ نے پہلے ہاتھ ریز کیا اور اس کے بعد اسمائلنگ فیس کی طرف چلتے ہیں ہم پلیز. جی السلام علیکم تمام لوگوں کو اسپیس میں. چلے مجھے لگتا ہے اس اسپیس کو چلانے کے لیے تھوڑا سا پیٹرول ڈیزل ڈالنا پڑے گا گاڑی میں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرا ایک کوشچن ہے. چلیں بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے پیشن کے بارے میں بتائے کہ اس کا وہ کون سی چیز ہے جو اس کو اس کے لیے آئی مین اس کو موٹیویٹ کرتی ہے، جو چیز کسی کو موٹیویٹ کرتی ہو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی ڈاکٹر خان جڑا بولے وہی کنڈا کھولے. یہ آپ خود ہی بتائیں گے، لیکن پہلے ہم اسمائلنگ فیس کی بات سن لیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم سب یہ بات ضرور کریں گے کہ ہمارے پیشنز کیا تھے اور ہم نے ان کو فالو کیا یا نہیں کیا. جی اسمائلنگ فیس پلیز اب بات کیجیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. میں بس کیونکہ اٹس اے جنرل اسپیس اور اس میں آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. اینڈ اس ویکینڈ پہ تو میں نے تو اپنی مسز سے بریانی بنانا سیکھی ہے اینڈ اور خود ہی کھائی ہے. اس نے تو کھائی کوئی نہیں. اور میں نے ایک دو دن اور ٹرائی کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گی. تو میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو اس ویکینڈ پہ کچھ جو اچھی چیز سوری اسمائلنگ فیس میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں، آئی ایم سوری. وہ مجھے بچپن کا نا وہ یاد آ رہا ہے. ایک ایڈ آیا کرتا تھا، آج چھٹی ہے کھانا ہم بنائیں گے. لڑکی کہتی ہے آج چھٹی ہے کھانا ہم بنائیں گے، اور اس کا بھائی کہتا ہے اور خود ہی کھائیں گے. تو یہ میرے اور میرے بھائی کے اوپر بڑی فٹ ہوتی تھی کیونکہ مجھے کھانا بنانے سے سخت چڑ تھی اور میں نے آخری وقت تک نہیں بنایا. پچھلے 3-4 مہینے بنایا
اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے ہسبینڈ کی میں نے لگا دیا ہے اس کے اوپر کہ وہ بنائیں. تو یہ تو بہت زبردست کام آپ نے سیکھا. Well, میں نے تو بہت اچھے طریقے سے سیکھا. کھایا میں نے خود ہی ہے, وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا اپنے پہ ہی ٹرائل کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے کسی اور کے اوپر ٹرائل کرے. تو میں نے تو سیکھا, اچھا لگا اور دوبارہ بھی بناؤں گا. تو ایک اچھی اسپیس ملی ہے جہاں پہ میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس ویکینڈ پہ کیا کیا. تو میں نے تو بریانی بنانا سیکھی ہے. آپ نے کمال کیا. ویسے میں نے صرف ایک چیز سیکھی ہے اپنی پوری زندگی میں, اور وہ ہے الو اور بیوقوف بنانا, کیونکہ بیوقوف بن کے دوسروں کو بیوقوف بنانا بڑا مزہ آتا ہے. یہ میرا پرسنل ڈائلاگ ہے کہ بیوقوف بن کے دوسروں کو بیوقوف بنانے کا بہت مزہ آتا ہے. تو یہ میں سچ بتا رہی ہوں آپ کو. میڈم اس کا یہ مطلب ہے کہ میری بیگم نے مجھے الو بنایا. چلے خیر ہے, کوئی بات نہیں. الو بننے کے بعد اگر مجھے بریانی بننا سیکھنا کو مل گئی ہے تو اٹس نتھنگ لائک دیٹ, کہ اس سے اچھی اچھا, کوئی بات نہیں الو ہے. سے مجھے یاد آیا, الو سے مجھے یہ یاد آیا اسمائلنگ فیس, کہ میری الو کے ساتھ بڑی ہی گہری وابستگی ہے. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں جو الو ہے یہ عقل مندی کی نشانی سمجھا جاتا ہے. تو میری جو ڈگری ہے نا, ہمیں جو ڈگری ملتی ہے, ویسے تو تین فارمز میں ملی ہے مجھے ڈگری, ایک انگلش فارم میں, ایک نرویجین فارم میں, اور ایک ویسے. تو جو ایک ڈگری وہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے 7 الو کی تصویر ہے, یعنی ایک پیج کے اوپر ڈگری ہے اور ساتھ ایک آرٹسٹ, ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی آرٹسٹ کوئی تصویر بناتا ہے. تو میری یعنی جب بھی کنوکیشن سال میں 2 بار ہوتا ہے نا, تو وہ ان پورے لوگوں کو کوئی نہ کوئی تصویر ساتھ ملتی ہے. تو میری ڈگری کی جو تصویر ہے اس کے اوپر الو ہے. تو میں تو اب یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو پھر میں الو کا پٹھا بن گئی. تو دیکھیے ذرا یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے. اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 14 اکتوبر, اور 14 اکتوبر جو ہے نا میرے ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اور ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے. اور میری ماسٹرز کی ڈگری کے اوپر بھی 14 اکتوبر کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اور میری پی ایچ ڈی کی ڈگری کے اوپر بھی 14 اکتوبر کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اور ساتھ ایک الو بھی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں الو ہوں یا الو کا پٹھا ہوں یا کوئی الو میرے پاس ہے. میڈم اٹس ویری فنی. اور جو ڈگری آپ نے لی ہے ایکولنٹ ہم بھی کچھ اسی طرح, ہم بھی الو کے پٹھے بن گئے پی ایچ ڈی کر کے. تو اچھا لگے گا ابھی نا سارے بیل کے بیٹھ کے جب بات چیت کریں گے تو اچھی اسپیس بنے گی. ڈاکٹر شیلا اگر آپ اجازت دیتے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. یہاں پر جیسے یو کے میں نا ہر سرٹیفکیٹ ڈگری کے اوپر ایسے اول کا نشان بنا ہوتا ہے اور بہت ہی ذہین سمجھا جاتا ہے. جو مطلب اول کو نا ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور یہاں پر جو سب سے اچھی جو آن لائن پورٹل ہے نا بچوں کو سکھانے کا, اس کا نام بھی اول. بالکل ایسا ہی ہے فرا. بچپن میں نا جب میں تو پتا ہے جب چھپ چھپ کے عمران سیریز اور کہانیاں ہم پڑھتے ہوتے تھے نا, تو اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ یار یورپ میں جو الو ہے نا عقل مندی کی نشانی سمجھا جاتا ہے, اور ہم بھی ایسے ہی بے وقوف ہیں. اور یہ پڑھتے تھے, اور دوسرا کہتے ہوتے تھے کہ یورپ میں نا جس دن سورج نکلتا ہے نا لوگ جشن مناتے ہیں. ہم وہ تھے کہ جس دن بادل بنتا تھا تو ہم کہتے ہوتے تھے کہ واہ آج بڑا پیارا موسم ہے, بدل بنے ہیں, بارش ہوئے گی. اور ہم نے کہنا اچھا وہ جو باہر کے لوگ ہیں نا وہ ایسے ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. اور بچپن میں ہماری کہانیوں میں وہ ایک بزرگ بھی ہوتا تھا نا جو 6 مہینے سوتا تھا اور 6 مہینے جاگتا تھا, وہ گلے بکاولی والا, تو جس نے وہ اس کو پھر پیالہ دیا تھا کہ اس سے جو مانگو گے ملے گا, وہ بھی 6 مہینے سونے جاگنے والا بزرگ تھا. تو اب مجھے لگتا ہے ساری کہانیاں اکٹھی ہو کے نا میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں. 6 مہینے دن رات بھی آ گئے اور سارا کچھ آ گیا. ڈاکٹر شیلا سوری آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ بات کیجیے, اور باقی لوگ بھی یار آپس میں باتیں کرو, اب میں نے نہیں بولنا. ہجر زادی, فرا, شیلا, ڈاکٹر شیلا پلیز اس کو چلاؤ. میں یہ کہہ رہی تھی آپ لوگوں کو الو ملا ہے, ہمیں 2 سانپ ملے ڈگریز کے اوپر. تو سانپ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے دیر از اے فیدر آن ٹاپ آف اٹ. تو وہ ایک سمبل ہے ایز میڈیکل ڈاکٹر جتنے بھی ہیں. وہ جو 2 سانپ ہیں وہ 2 سانپ اس طرح سے کہ وی ہیو اسٹیتھوسکوپ ایز سچ جو اپنے کان میں لگاتے ہیں, اور جو پر ہے فیدر اٹس لائک you can fly, you know. That's how like we do it. لیکن یہ کہ اٹس اے نائس, لیکن وہ جو پیشن کی بات کی اور اسمائلی نے کہا کھانا بنانا سیکھا, میں نے کہا مجھے کھانا بنانا اور کھانا کھانا دونوں بہت شوق ہے.
اب اس کا میں بتائیں گے علاج نکالوں. مجھے کھانا کھانے کا اتنا شوق ہے کہ میں بیٹھ جاتی ہوں اور میں کسی ریسٹورینٹ میں جا کر سب سے زیادہ ایشو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے انگریڈینٹس ان کو بتا رہی ہوتی ہوں. اچھا یہ انگریڈینٹ اس میں ڈلا ہوا ہے, ٹیسٹ ایسا آ رہا ہے, اسمیل ایسی ہے تو اس میں یہ والا بھی انگریڈینٹ ہوگا. میرا اتنا برا حال ہو گیا کھانا بنا بنا کے کہ مجھے سارے اسپائسز اور یہ سب کے نام یاد ہو گئے. سو دیٹس اے ویری گڈ کریٹو ورک. اچھا ہے, سیکھنا چاہیے میرے خیال میں سب کو. ہاں ویل ڈاکٹر یہاں پر صاحب پر میں نہیں ملتے نا, کیونکہ ہماری بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, لیکن یہ والی جو کھانے والی ہے نا, یہ میری اور ان کی کوئی نہیں ملتی. مجھے نہ تو کھانا کھانے کا شوق ہے, نہ کھانا بنانے کا شوق ہے. زبردستی شامی صاحب بناتے بھی ہیں اور زبردستی کھلاتے بھی ہیں. میں تو وہ بندہ ہوں, آرام سے بریڈ نکالوں, اوپر مائونیز لگاؤں اور کھاؤں, اور ایک آڑو پکڑوں اور اس کو دھوؤں اور کھاؤں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, نہ مجھے کوئی مسئلہ نہ مسائل. لیکن میاں صاحب جو ہیں ان کو بنانے کا بھی شوق ہے اور کھانے کا بھی شوق ہے, تو اس لیے زندگی جو ہے وہ بڑی مزے کی ہے. تو اور اب ہاں جی, پیشن کے بارے میں جو ڈاکٹر خان نے بات کی تھی, تو جی ڈاکٹر خان آپ سے ہی شروع کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کسی کا ان کے پیشنز کیا تھے اور پھر کیا کیا اور پھر بنا کیا اس کے ساتھ. آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. وہ نہیں میں ذرا آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی, تھوڑا سا ریپیٹ کریں پلیز, ابھی آخری جو آپ نے کچھ کہا تھا پلیز. آپ کے پیشن نا, آپ نے کہا تھا نا کہ پیشنز کی اچھا بات میرا کریں, تو پیشن, آپ کا اوکے جو پیشن ہے. چلے ٹھیک ہے. میرا پیشن ایکچولی آرٹ اور انوویشن ہے. وہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کھانے کی بات ہو رہی تھی, ابھی بریانی کسی نے بنائی, اسمائلنگ فیس نے, اسمائلنگ آئی ڈونٹ نو نام تو مجھے نظر نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے. اسمائلنگ نے جو بریانی بنائی آج سے بہت سال پہلے, جب ابھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی نہیں کیا تھا, تو اس وقت ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں گھر میں اکیلا رہ گیا اپنے بھائی کے ساتھ, اور والدین جہاز میں بیٹھ کے کراچی چلے گئے. تو ہمیں لامحالہ خود ہی کھانا بنانا پڑا, اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ بریانی بنائی جائے, اور اس میں چاول اور یہ کچھ سالن والن جو بھی گھر میں تھا, آلو وغیرہ, وہ پکڑ کے ہم نے وہ کھانا بنایا. اب اس وقت ہمارے ایک کزن تھے جو کویت میں ہی کام کرتے تھے, کویت ایئر فورس میں. تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ کھانا کچھ بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا. میں نے کہا ہاں ہم نے کوشش کی ہے. وہ پہلی کوشش تھی کھانا بنانے کی, تو وہ ہم نے لا کے رکھ دیا ان کے سامنے. اب انہوں نے صرف ایک ہی وہ چمچ کھایا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اب آپ اس کو لے جائیں. تو وہ اس وقت 16-17 سال کی عمر میں جب کھانا پہلی بار بنا تو ایسے ہی بنتا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت کوئی ٹیچر ویچر نہیں تھا, والدہ تو پاکستان میں تھیں اور والد صاحب بھی, اور باقی سب بھائی بہن بھی. تو وہ ہمیں خود ہی کھانا بنانا پڑا. اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب تو ہم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, بلکہ آپ میری وائف سے پوچھ لیں تو وہ کہیں گے کہ یہ سب سے بیسٹ کھانا بناتا ہے. تو بس اتنا ہی, یہ آرٹ اینڈ پیشن کی بات ہو گئی. میں نے تو اپنی بات کر دی, اب آپ کی باری ہے سب کی. تھینک یو ویری مچ, بہت جی شکریہ. ڈاکٹر خان بہت شکریہ. کھانا اور پہلا کھانا بنانے سے مجھے یاد آیا, مجھے تو جہاں تک یاد پڑتا ہے, میں تو بہت ہی پرانی روح ہوں, اور مجھے تو مطلب ماں کے پیٹ کی باتیں بھی مجھے یاد ہے. تو میں بہت چھوٹی تھی, ہم اپنے گاؤں میں رہتے تھے. ہارڈلی میری عمر کوئی 3-4 سال ہوگی. تو اس زمانے میں وہ شاید ایک تو لکڑیوں پر, گاؤں میں پنڈ میں آپ کو پتہ ہے وہ تو لکڑیوں پر کھانا بنتا تھا, لیکن کوئی مٹی کے تیل والا چولہا بھی ہوتا ہوگا یا اس کے اوپر کرتے ہیں. تو ونس مجھے یاد ہے کہ ادھر ہمارے ہمسایوں میں ایک لڑکی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی جو کھانا بنتا ہے نا اس کے ساتھ مٹی کا تیل بھی چاہیے. تو وہ مٹی کا تیل جو ہے نا, وہ مٹی کا تیل, اس کو کیروسین آئل کو کہتے تھے, مٹی کا تیل. تو وہ کیروسین آئل میں پیاز پکا کے کھانا بھی بنایا تھا. میں 3-4 سال کی عمر کی ہوں. اور ایک دفعہ ہم نے یہ کیا تھا, تھوڑی اس سے بڑی تھی, وہ شہر کی بات ہے, مطلب میری عمر ہوگی اس وقت 5 سال, 5.5 سال. تو سیالکوٹ سے ہمارا ایک کزن آیا تھا, تو ہم نے نا کسی ادھر سے کسی کی بکری جو ہے نا وہ پھر رہی تھی, تو وہ ہماری حویلی میں آ گئی. اس کا دودھ نکالا اور اس کے دودھ سے ہم لوگوں نے کھیر بنائی. تو یہ بھی
ہم نے چوری کے دودھ کی کھیر بنا کے بھی کھائی تھی. تو وہ یہ بچپن کی مجھے یہ 2 باتیں کھانا پکانے سے ریلیٹڈ یاد ہیں. باقی جو ہوتا تھا کہ گھر میں جب اماں نہیں ہے تو کھانا، تو میں آرام سے کہتی تھی کہ جو روٹی اور پراٹھا پڑا ہوا تھا وہ میں نے کھا لیا ہے. میں اور میرا بھائی اور ابا جی تھے، اماں اگر نہیں گئی ہوتی تھی تو میں نے کہا نا جو روٹی پڑی ہوئی تھی وہ میں نے کھا لی ہے اور تم بھی یہ کھا لو. اور ابا جی آئیں تو ان کو کہنا کہ امی گھر پہ نہیں ہے اور باجی سو رہی ہے، اور باجی سونے کی بجائے کوئی نہ عمران سیریز وغیرہ پڑھ رہی ہوتی تھی. تو میں بہت نکمی تھی اس معاملے میں. جی. اور پیشن میرا پڑھنا تھا، یعنی مجھے پڑھنا اچھا لگتا تھا، اور لکھنے سے سخت نفرت تھی اور پڑھنے سے سخت محبت. یہ عجیب سی بات تھی. جی اسمائلنگ فیس آپ بات کیجیے پھر. ویل میڈم میں بھی آپ کو ایڈ کرتا ہوں. مجھے بھی کوئی بچپن کی 1-2 چیزیں یاد ہے. میں ایم سی جے سے جب اینٹم پہ گیا گھر میں، اور اسی طرح رمضان کے دن تھے، اور رمضان میں ہم نے سب کزنس نے سوچا کہ آج تراویح نہیں پڑھیں گے اور ہم ایک چکن کڑھائی کھائیں گے. وہ بچپن کی بات تھی، کسی کی پاکٹ میں اتنے کوئی پیسے نہیں تھے، اور ساروں سے مل ملا کے جو کلیکشن ہوئی دیٹ واز 70 روپیز. ہم نے کہا اس میں تو چکن بھی نہیں آئے گا تو بننا کیا ہے، ہمارے اس پلان کو تو سارا خراب ہو جائے گا. تو ہمیں نزدیک ہی ایک مرغیوں کا ڈربہ ملا، کسی کی چھت کے اوپر تھا. ہم نے کمانڈو ایکشن کیا، اس کے اوپر گئے، مرغی پکڑی، دبائی، پائپ سے نیچے اترے، دیٹس اٹ. پھپھو کے گھر گئے، پھپھو کو کہا کہ پھپھو یہ ہمیں آپ نے بنا کے دینی ہے، چکن کڑھائی بنا کے دینی ہے. انہوں نے کہا بیٹا میں ابھی بنا کے دے دیتی ہوں. پھپھو بہت لاڈلی سی بھی تھی، ہم سے پیار بھی کرتی تھی. انہوں نے ہمیں کہا جی کہ میں چکن بنا کے دے. ہم نے کہا نہیں پھپھو ہم اپنا چکن لے کے آئے. اور جب ہم نے چادر میں سے نکالا تو مرا ہوا چکن تھا. تو پھپھو کہتی ہیں یہ کہاں سے چوری کیا؟ ہم نے کہا پھپھو چوری کا ہوتا یہ مرا ہوا ہوتا تب بھی حرام تھا، ابھی آپ نے ہمیں بنا کے دینا ہے. سو ڈاکٹر صاحبہ اس ٹائم ہم نے وہ چکن کڑھائی کھائی جو چوری کی تھی، اور بچپن میں آج بھی اسے یاد کرتے ہیں. سیال کوٹ سے آیا ہوا تھا تو کسی اور کی بکری کا دودھ نکال کے ہم لوگوں نے بھی کھیر بنائی تھی، اور کیروسین آئل میں پیاز پکا کے کوئی چاول پکانے کی کوشش بھی کی تھی. تو چھوٹی چھوٹی سی معصوم چوریاں تو بچپن میں ہم سب نے کی ہوئی ہیں، جن کو اب بتاتے ہوئے ہمیں مزہ بھی بہت آتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیے تھے. نہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں اپنے پنڈی میں رہتے تھے اب اس ٹائم نا. تو میں اپنی اسٹریٹ سے گزرا تھا تو ہمارے جو 7 نیبرز تھے انہوں نے کہا، وہ آنٹی مجھے کہتی ہیں سجاد بیٹا ایک منٹ بات سنیں، یہ آپ دہی لے کے آئے نا. تو میں نے کہا میں دہی لے آتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے پیسے دیں. انہوں نے مجھے پیسے دیے. مجھے اس دن نا کولڈ ڈرنک پینے کا بہت شوق ہو رہا تھا. میں نے اس دہی کی جگہ نا وہ کولڈ ڈرنک لی، آرام سکون سے. ساتھ ایک چپس والا کھڑا تھا، اسے چپس بنوائے کھا رہا تھا. وہ ماں جی نا کافی دیر انتظار کے بعد خود ہی باہر آ گئی. انہوں نے کہا بھائی میری بیٹی کا رشتہ آیا ہوا تھا، میرے گھر میں دہی نہیں تھا اور ہم نے دہی رائتا بنانا تھا، اور ظالم تو نے ہمارا دہی کھا گیا ہے. میں نے کہا نہیں میں دہی نہیں کھایا، میں نے اس کے چپس لیے ہیں اور میں نے کولڈ ڈرنک لیا. اس دن مجھے ابا سے بہت مار پڑی تھی، اور ابا نے بہت مارا تھا. تو خیر وہ مار بھی یاد ہے آج. بات بچپن قطع کی کلامی کے لیے جی جی ڈاکٹر مرزا جی صاحبہ، بولو میری نہیں جان بولو. قطع کلامی کے لیے معذرت. فرسٹ آف آل تو السلام علیکم، اور دوسرا اسمائلنگ سر نیکسٹ ٹائم آپ یہ واقعہ کہیں بھی سنا رہے ہو تو پلیز پنڈی کا نام مت لیجیے گا. ہم پنڈی والے ویسے ہی بہت بدنام ہے بھائی اس معاملے میں. خیر ہے، پنڈی والے تو ویسے بھی اچھے لوگ ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں خود پنڈی سے ہوں، اس لیے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں. شریف ترین لوگ ہوتے ہیں بھائی پوری اس پلانٹ ارتھ پہ. معصوم ترین قوم جو ہے، یہ شہر جو ہے وہ پنڈی ہے بھائی. پنڈی ہے بابا جی. ویل میڈم مجھے نہیں پتا کہ ان کے گھر میں رشتہ اس دن ہوا یا نہیں ہوا، لیکن مجھے گھر میں بہت مار پڑی تھی. ویسے ہجر جو بس ایک گیٹ ہے جس کا نمبر میں نہیں بتا رہی، اس کے پیچھے پیچھے جو رہتے ہیں نا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن فرح اگر مزے کی بات ہے، ایک فلیٹ میرا اس کے بالکل سامنے ہے، گیٹ کے سامنے جو بلڈنگ ہے نا ایف پی آر کی، اس میں 3rd فلور پہ فلیٹ میرا اپنا ہی ہے. اگر ان لوگوں سے دشمنی ہے اب یہ مت کہیے گا ہمارے گھر بھی کل آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کروانا. ایڈے تو رہندے نہیں کتے. جی کنٹینیو ڈاکٹر اچھا صاحبہ پلیز. سوری. ہمارا جو ہے نا، ہمارا جو یو ٹی لاہور ہے نا، مجھے تو اس کا گیٹ یاد ہے. ہمارا یو ٹی لاہور کے جو جی ٹی روڈ ہے نا اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ 4 گیٹ تھے، اور بیک سائڈ پہ جو گھوڑے شاہ کی طرف بیک تھی وہاں پر بھی 1-2 تھی، چرخیوں میں سے گزر کے.
تو لیکن جو انٹری ہوا کرتی تھی نا UET لاہور کے اندر جہاں پر حبیب بینک بھی تھا تو وہ گیٹ نمبر 2 تھا، تو گیٹ نمبر 2 سے ہی انٹری ہوتی تھی اور اس سے ہی ہم لوگ آیا کرتے ہوتے تھے، تو UET کا ہمیں گیٹ نمبر 2 یاد ہے، اور باقی جو گیٹ نمبر 4 کسی اور جگہ کا بھی مشہور ہے تو چھوڑو، ہم ان کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ نیت میرے بچے نے شکر ہے ہینڈ ریز کیا ہے، نیت اب وہ وٹا مارے گی جس کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی بحث چل نکلے گی جو ختم نہیں ہوئے گی، تو چل نیت وٹا مارتے پجنا نہیں ہے، رہنا اتھے ہی ہے، شاباش۔ السلام علیکم ڈاکٹر شیلا، میں اتنی دیر سے چپ کر کے بیٹھی ہوئی سن رہی تھی، اس وقت جس وقت میں آئی تھی میرے خیال ایک بندہ تھا یا 2 بندے تھے پورے اسپیس میں، لیکن نا میرے پیچھے اتنا رولا پیا ہوا سی کہ میں بولی ہاں تو پھر چاں چاں ہو جانی ہے اسپیس، تو وہ پھر نا میں نے کہا میں چپ کر کے بیٹھتی ہوں۔ السلام علیکم آپ کو، میں تو اس وجہ سے آ گئی، میں نے کہا ڈاکٹر شیلا نے اسپیس بنائی ہے، کدھر ہے اتنے عرصے سے؟ آپ کو نہ کسی اسپیس میں دیکھا نہ ویسے ان جنرل دیکھا، تو بس پھر میں نے کہا میں چکر مار کے آتی ہوں، باقی وٹا مارنے کی اور کیا بات۔ خیر سے پہلے میں تیری بات کا جواب دے دوں نا تو وہ تو میں یوں ہوں، مجھے تھوڑا سا نا اپنے آپ کو تھوڑا سا نہیں ٹیر سارا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو وہ میں ہائی لائٹ کروں گی کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اس لیے تمہیں نہیں ملے اسپیس میں، تو پھر دیکھ لو مل بھی گئے ہیں، اب تم اپنا وٹا مارو، چلو شاباش۔ میں نے بس یہی کہنا تھا کہ یہ جو لوگ صرف سلام کرنے کے لیے آتے ہیں مائک پہ، یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج میں یہی کرنے جا رہی ہوں۔ نیت وہ بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں واقعی، سم ٹائمز نا لٹرلی ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نا کیا اس کو کہتے ہیں جیسے ہی لوگ آئیں ان سے، جیسے میرا واقعی جی چاہ رہا تھا کہ میں نیت سے یا شیلا سے یا ڈاکٹر شیلا سے، ہجر زادی سے، اپنے بھائیوں، یہ افضل بھائی ہیں، ان سے میری بات چیت ہو، خاص طور پہ میں اپنی سہیلیوں کو، لڑکیوں کو زیادہ مس کر رہی ہوں، اور آہستہ آہستہ میں نے نا جتنے بھی میں نے میلز کو میں فالو کر رہی ہوں نا، اب میں روزانہ نا 2 4 5 کو انفالو کر دیتی ہوں کہ جن کو میں جانتی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیوں ان کو فالو کیا ہوا ہے، تو وہ میں نے ان کو کم کرنا ہے۔ افضل بھائی آپ کو نہیں کروں گی، علی سید کو بھی نہیں کروں گی، اور یعنی جن کو میں جانتی ہوں اچھے طریقے سے ان کو نہیں، لیکن جو میں نے ایم ہی فالو کیے ہیں نا، اب میں آہستہ آہستہ نا ہر روز کوئی 4 5 نکال دیتی ہوں، اور میں نا ٹورڈز گرلز میں زیادہ جانا چاہ رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نا اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاید ذرا زیادہ بہتر فیل کروں، اور جو احباب جو بھائی ہیں سارے، افضل بھائی تو خیر پرانے بھائیوں میں شامل ہیں، علی سید بھائی کے ساتھ بلوچستان کی 2 3 اسپیسیز میں کی ہیں، ریکارڈنگز ہیں ساری کچھ، جن کو جانتی ہوں ان کے بارے میں تو ظاہر ہے میرا یہی خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ان نون فیسز ہیں نا وہ میں نے کر دینے انفالو۔ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਫਰਾ कोई गाना सुना दो, हिजरजादी कोई शायरी सुना दो, डॉक्टर शैला जो है आप कोई बात सुना दो, एक तो हम मैं 3 आपको एक शायरी सुनाती हूँ परवीन शाकिर की, मुझे 5 मैं मिनट है क्योंकि सदके मुझे याद जावां नहीं है। डॉक्टर शैला परवीन शाकिर दी शायरी सुनाणगे, सुनाओ जी सुनाओ, मैं कुर्बान। नहीं, मैं मुझे 5 मिनट है, मुझे निकालने से मेरी बहुत फेवरेट है, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट जिसको मैं कहती हूँ। आपको सुनाती हूँ, आप पहले स्माइली का ले लें क्वेश्चन। जी आप बात कीजिए, स्माइलिंग फेस फेस जो भी है। اچھا، میں صرف ڈاکٹر شاہ بھائی کی وجہ سے میں ایک اور اپنا پرانا واقعہ یاد آ گیا مجھے۔ میں اپنی طرف سے بڑا اوور سمارٹ بنا کہ میں نے ایم سی جے میں اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروایا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں اور میں بیمار ہوں گھر میں۔ تو جب میں واپس گیا تو مجھے ریسٹرکشنز مل گئیں۔ میں نے کہا واٹ از دس یار، میں تو بیمار تھا۔ تو جب مجھے بلایا گیا تو ایسٹرنٹ نے مجھے کہا کہ بیٹا واقعی بیمار تھے؟ میں نے کہا جی سر میں بالکل بیمار تھا۔ تو وہ کہتے بیٹا یہ کون سی بیماری ہے جو آپ گائنیکولوجسٹ کو چیک کروانے چلے گئے تھے؟ سو دیٹ ڈے آئی کیم ٹو نو کہ بھائی غلط ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ تو دس واز اگین مجھے 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 اس سے ایک اور بات آپ کی بات میں نا مجھے اپنے ہسبینڈ کی یاد آ گئی ہے بات، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ان کی بہن کی پیٹ میں درد تھا، اور نا ان کو کہا کہ جاؤ ڈاکٹر سے جا کے نا دوائی لے آؤ، لیکن ڈاکٹر نے ویسے نہیں دینی، کرن آپ کو بھی ویلکم، آ جائیں پلیز آپ بھی، تو ساری میری سہیلیاں جو آ رہی ہیں، آئی ایم ریئلی مسنگ آل آف مائی فرینڈس،
تو ان کی بہن کے پیٹ میں درد تھی، تو ڈاکٹر کے پاس انہوں نے کہا، امی نے کہا کہ جاؤ ڈاکٹر کے پاس جانا اور جا کے کہنا کہ میرے پیٹ میں درد ہے تو آپ نا دوائی دے دیں. تو یہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، تو جب کہا کہ پیٹ میں درد ہے دوائی دے دیں، اس نے کہا ٹیکا لگے گا، اور یہ بیچارے ٹیکا بھی لگوا کے آ گئے تھے. سو میڈم ایک جیسی چیزیں ہیں، میرے خیال ہے بچپن لاہور میں ہو یا پنڈی میں ہو ایک ہی جیسا ہوگا. جی ڈاکٹر اللہ بات کیجیے. نہیں واقعی ڈاکٹر صحیح کے پاس جانا چاہیے، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈاکیومنٹیشن جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بیوقوف ہی ہے. اینی ویز چلے میں آپ کو وہ شاعری سناتی ہوں جو مجھے پروین شاکر کی اتنی پسند ہے کہ اسپیشلی اس کے لاسٹ 2 سٹینزا جو ہیں وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. چلے میں آپ کو سناتی ہوں. تو کچھ یوں ہے، میں کوئی اتنی زبردست شاعرہ نہیں، بٹ بیئر یو نو. تو کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے، کبھی نیند میں کبھی ہوش میں، تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر، نہ نظر ملی نہ زباں ہلی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے، کبھی زلف پر کبھی چشم پر، کبھی تیرے حسین وجود پر، جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شعر سارے بکھر گئے، مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہم جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے. تھینک یو. ارے واہ کمال کر دیا آپ نے ڈاکٹر شیلا، یہ تو بہت ہی خوبصورت غم عاشقی تو کتنے کتنے سانو تکے کھوائے. اور پروین شاکر، پتہ ہے میں جب شروع میں جو میل شعراء تھے نا ان سے میں بڑی وہ رہی ہوں، متاثر رہی ہوں، جن سے لائک ابن انشا کو بہت چھوٹی عمر میں میں نے ان کو پڑھا، پھر اقبال کو تو ظاہر ہے پڑھتے ہی رہتے تھے، اور فیض احمد فیض ہو گئے، فراز ہو گئے. تو پروین شاکر جو ہے نا یہ مجھے لگتا تھا کہ ہاں بس یہ ذرا نسوانیت والی شاعری کرتی ہیں، تو نسوانیت مجھے اتنی پسند بھی نہیں تھی، مطلب عورت پنا مجھے اتنا پسند تھا نہیں. لیکن اب جب میں پڑھتی ہوں نا تو تب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پروین شاکر نے کتنی کمال شاعری کی ہوئی ہے. مطلب سچ اے جینیس لیڈی شی واز، مطلب بیوٹی ود برین. اور آپ دیکھو آپ بیوروکریٹ بنتے ہو، آپ شاعری کرتے ہو، آپ خوبصورت بھی ہو، اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے، تو واقعی بڑی کمال شاعری ہے جو آپ نے ابھی غم عاشقی تیرا شکریہ، یہ بہت ایک ضرب المثل کی طرح یہ استعمال ہوتا ہے ان کا شعر. اور پروین شاکر کی وہ جیسے کو بکو پھیل گئی، وہ کتنی مشہور غزل ہے اور کمال شاعری ہے. وہ کچھ تو ہوا بھی سر تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، یہ والا بھی بڑی خوبصورت غزل ہے. تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت غزلیں بھری پڑی ہیں. تو خانہ بدوش آپ کو بار بار میں ایڈ کر رہی ہوں لیکن آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ کنیکٹنگ پہ چلے جاتے ہیں. تو اور جو باقی بات کرنا چاہتے ہیں، کرن آپ کو بھی ویلکم، پلیز آپ بھی کچھ بولیے. فرا ہجر زادی علی سید، خود ہی چلاؤ یار اسپیس کو، بس کر دو، مجھے نہ تھکاؤ. جی کرن السلام علیکم، بات کیجیے، کیسی ہیں آپ؟ Walaikum salam, Farah, Dr. Shala, other Dr. Shala, everybody in the space. Assalamu alaikum to everybody. And yes, Dr. Shala, where were you, by the way? You know, we were missing you as well. Because I think I remember that I just, gave you the message lost on WhatsApp, and then you said, I'm busy, and I'll let you know that maybe for the next space. And after that, I also got busy from my side, got a bit disappointment also in regards for these spaces. But I thought, okay, now I also need some time for my own self, like, to recover, to come back again, like with full energy. And then I was, missing you, and I was waiting for you that you're like, where are you, by the way? So where were you, by the way? What's the story? If you would like to share, if you feel comfortable.
बता तो रही है, अभी परवीन शाकिर सुनाई तो है डॉक्टर शैला ने, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया सानू किथे किथे रुला दिता। तो गमे आशिकी, जिसको इश्क लगा हुआ हो उसको फिर कहाँ, वो तो कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, कभी इधर उधर, तो उसमें वक्त गुजर गया। और लेकिन But you फिर can give us a little bit sort of a short summary as well, because what Dr. Shala, I think she spoke a very good poetry, but I didn't get from that. I wanted you to just shed some light, like, okay, what was happening and what was like the things you just got busy in. So yeah, mic over to you, by the way, now, because now you are on the spot, and then please, we would like to listen to you. जी किरण, बस मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। एक ऐसे टूर पे गई थी। यहाँ पे टूर, हम जो टूर होता है ना, TOUR टूर, इसको यहाँ पे हम कहते हैं थूर। नॉर्वे में हित्ते थूर बहुत मशहूर है। हित्ते थूर का मतलब ये होता है कि यू गो अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर, और आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बेसिक उस पे ले जाके वो गुजारो, जहाँ पर आपके पास मोबाइल और ये वो वगैरह ना हो, और स्पेंड टाइम विद नेचर। तो मैं कुछ इस किस्म के चक्कर में थी। हित्ते थूर समझ लीजिए कि आई वाज ऑन हित्ते थूर। तो वहाँ पर मैंने अपना वो ये वक्त गुजारा, और उसके बाद आई एम बैक। मोबाइल बिल्कुल मेरे पास नहीं था, एंड आई वाज नॉट कनेक्टेड टू एनीवन, एंड एक्सेप्ट माय फैमिली ज़ाहिर है, माय हस्बैंड और बच्चे, उनके अलावा और किसी के साथ नहीं। और बस ज़बरदस्त रहा। तो हिजरज़ादी बात करना चाह रही थी। जी हिजरज़ादी बात कीजिए प्लीज़। हिजरज़ादी कितने टुर गई हैं? और मैंने आज तस्वीरें अपनी लगाई हैं दो। मैंने खास तौर पे टाइमलाइन पे आज मैं गई, सेंटर में गई, अच्छा खासा बाहर बर्फ पड़ रही थी, और मुझे शौक चढ़ा कि जी मुझे तो सेंटर पे जाके उधर खा के आई क्या, आइसक्रीम। वैसे तो मैं फ्रोजन योगर्ट खाती हूँ, लेकिन फ्रोजन योगर्ट की बजाय मुझे ना एक बड़ी अच्छी आइसक्रीम मिल गई है रहमा पे। उसमें ये रहमा यहाँ पर एक मतलब स्टोर का नाम है, और उसमें क्या है, बाहर उसके है मैंगो सॉर्बे और अंदर है फ्रोज़न योगर्ट। तो वो मुझे इतनी पसंद आ गई है कि मैंने जाते-जाते ना वो आइसक्रीम खा के, बाहर बर्फ़ पड़ रही है और मैं खुद आइसक्रीम में खा के, और शॉपिंग कराई मुझे शामी जी ने। उन्होंने मुझे नए ब्रेसलेट्स लेके दिए और रिंग्स लेके दी, और मेरी उन्होंने मौज कराई, और फिर हम जो है ना गाने गाते-गूते हुए घर वापस आ गए। फिर उन्होंने मेरी तस्वीरें बनाई, और तस्वीरें बना के फिर मुझे कहते चल ये अपनी टाइमलाइन पे लगा दे, तेरी सहेलियां जो है ना तेरे लिए बड़ी परेशान रही हैं कि तू किधर है। तो जब वो तेरी तस्वीरें देखेंगी तो उनको अच्छा लगेगा, और उनको पता चल जाएगा कि यू आर ऑल राइट एंड यू आर ओके। तो इसलिए फिर मैंने तस्वीरें भी लगा दी हैं। और कई पीछे पै गए, और पता नहीं की उत्ते लिखी जा रहा, कोई कह रहा पता नहीं तुम क्या हो, तो तुम कैसी हो, तो मैनू फॉलो करो, तो तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो मैं ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई काम पसंद नहीं है, तू बस भज जा। ये बात है। और फिर मैंने यही तस्वीर मैंने भेजी शुआए नूर को, उसने नज़म लिख भेजी है, वो मैंने शेयर की है टाइमलाइन पे। अगर आप लोग कहते हो तो मैं सुना भी देती हूँ। गिलानी ने हैंड रेज़ किया हुआ है। गिलानी गो अहेड यार, बात कर, तू तो मेरी पुरानी तरीन सहेलियों में शामिल है, तो बात करो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शैला, फराह और डॉक्टर शैला और डिफेंडर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? डॉक्टर शैला, वाकई आप नहीं थी तो रौनक नहीं थी ट्विटर पे। मैं डॉक्टर शैला से पूछ रही थी कि डॉक्टर शैला गोंदल कहाँ चली गई हैं, ट्विटर बड़ा बेरौनक सा हो गया। आप आई हैं तो दोबारा से मेला लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो आपकी जो पिक्चर्स हैं जो आपने टाइमलाइन पे शेयर की हैं, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और मैं तो ये कहूँगी कि आप स्नो वाइट लग रही हैं स्नो में, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और इसी तरह से आप शॉपिंग करती रहें और अपने दिल को बहलाती रहें, खुश करती रहें। शॉपिंग करना भी अच्छा काम है, ख़ास तौर पे जब इस तरह की अय्याशी हो रही हो, ब्रेसलेट्स मिल रहे हों। वैसे मुझे भी एंकल ब्रेसलेट का ना, वो जो एंकलेट नहीं होता, उसका बड़ा ही शौक है, और आज तक मेरी हसरत ही रही है कि मैं जाऊँ जाके कभी लूँ, लेकिन मैं बस बिज़ी हो जाती हूँ दूसरे कामों में, ये काम मेरा रह जाता है। तो कभी ये भी शौक पूरा करूँगी। अरे बहरहाल वाह गिलानी, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ बोल ਲੈਣ दे, तू दोबारा अपनी गल कर लेनी। सॉरी मैंने कट कर दिया यार। मुझे शामी साहब ने जो लेकर दिए है ना,
وہ ہاں تین تین کے اس میں ہے، یعنی 3 سلور ہیں اور 3 گولڈن لے کر دیے ہیں انہوں نے، اور ان میں سے ڈیفینیٹلی میں وہ سائز اس طرح کے ہیں کہ میں ان کو کھول کے اگر چاہوں تو میں پازیب کی طرح بھی پہن سکتی ہوں، چل فکر نہ کر گلانی ہوں میں فوٹواں کھچ کے نا تو میں بھیجاں گی کہ لوگ میں پیرا سے بھی پا لے آپ مجھے جیلس کریں گی ہے، چلیں کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اینکلٹ اسے بنا کے پہنیں گی، کیونکہ مجھے جیولری میں نا اینکلٹ بڑا پسند ہے، تو زیادہ میں وہی پسند کرتی ہوں، لیکن نازک سے ہو نا، اچھے سے ڈیلیکیٹ سے، وہ اچھے لگتے ہیں، تو آپ ضرور مجھے تصویر بھیجیے گا، مجھے اچھا میں لگے گا۔ بھیجاں گی گلانی، وہ میں تجھے ضرور بھیجوں گی۔ اور پتہ ہے کیا، میں بھی نا یو ٹی کے زمانے میں مجھے یاد ہے میں ایک پاؤں میں، بائیں پاؤں میں پہنتی ہوتی تھی پازیب بلیک کلر کی، لیکن اس میں آواز نہیں تھی کسی بھی قسم کی، اور یونیورسٹی میں اچھا پہن کے نہیں جاتی تھی، ہاسٹل میں پہن کے پھرتی تھی، باہر جا کے باہر نہیں پہنتی تھی، لیکن ہاسٹل میں اکثر میں پہن کے پھرتی ہوتی تھی۔ تو اچھا کمال کر دیتا، میں ہنی ہے اینکلٹ بنا کے فوٹو کھچ کے تینوں واٹس ایپ کرنی ہے، تو فکر ہی نہ کر، ہنی آئی فوٹو۔ کرتی ہوں، چلیں باقی لوگ پھر بات کرو پلیز۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ویسے بہرحال بہت خوشی ہوئی ہے واپس آئی ہیں، تو لگی رہے اسی طرح۔ ہاں جی، باقی سب لوگ ڈیفینڈر آپ کو بھی ویلکم۔ کرن جی، کرن آپ بات کیجئے، پھر ڈیفینڈر کی طرف چلتے ہیں جی کرن۔ Thank you so much, Dr. Shala. I've just checked your pictures. Oh, you're looking amazing. I've liked them up, and I think a lot more prayers for you, a lot more blessings. May you stay blessed wherever you just live, and of course, like along with your family. So, yeah, just stay happy, stay blessed, and with a lot more prayers. And now I'm muting up myself because now I've checked your pictures. You're looking so beautiful, amazing. Alhamdulillah. And now I'm going on a listener mode. If anything else, like, really just want to bring up, so نہیں then نہیں I'm کرن، going to آپ come out. آرام سے بیٹھے رہیں، ہمارے پاس ابھی بہت سارے مائکس ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بیٹھے۔ اور وہ جو اسپیس ہماری پینڈنگ ہوگی تھی نا، وہ جو آپ نے کیمیکل سے ریلیٹڈ والی کرنی ہے، اس کو آپ بے شک نیکسٹ ویک میں جب جی چاہے آپ اس کو کر لیجئے گا۔ میں نے میری جو انوائرمنٹ کی جو میری کلاس چل رہی ہے وہ بھی میری ظاہر ہے میں نے نہیں لی، تو میں نے فرائیڈے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ جو میرا یونیورسٹی کی کلاس ہے وہ بھی میں نے کنٹینیو کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آئی ول بی ان اے پوزیشن کہ ہم اپنی وہ اسپیس کر لیں گے، تو وہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ۔ وہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ غالب کا ایک شعر ہے جو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، تو میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتی ہوں کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور تو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنی اسپیسیز کو کنڈکٹ کر پائیں گے۔ کوئی ایک تھوڑی ہے، مطلب آپ کے ساتھ میری جو اسپیسیز چل رہی ہوتی ہیں، ریکارڈڈ چل رہی ہوتی ہیں، اور اس میں ہم انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، افضل بھائی کے ساتھ اس پہ بھی ہوئی، بلوچستان کے حوالے سے بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ لرننگ سکلز کے بارے میں، تو جو بھی ہماری اسپیسیز ہیں، فرا کے ساتھ، ہجر زادی کے ساتھ، ڈاکٹر شیلا کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، گیلانی کے ساتھ، تو سب کے ساتھ مختلف قسم کے جو پرسنالٹی کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وی ول ڈو آل دیٹ۔ نیگیٹیوٹی کی تو جگہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں بھئی، ہر چیز جو پازیٹیو ہے، جو جس کے اندر اچھی بات ہے اس کو ہم نے کرنا ہے۔ بات پسند کسی کو آتی ہے، کوئی کرے، نہیں پسند آتی تو چھوڑ دیجئے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسکیجول کیجئے، میں بالکل ہمدن گوش اور پورا خرگوش بن کے میں حاضر ہوں خدمت کے لیے۔ تو جی، آپ میں سے اور کوئی جو بھی بات کرنا چاہے، پلیز اوور ٹو یو پیپل۔ شیلا اتنی خاموش پتہ نہیں کیوں بیٹھی ہیں۔ جی ڈیفینڈر آپ بات کیجئے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید ڈاکٹر شہلا صاحبہ، بہت خوشی ہوئی، کافی عرصے کے بعد آپ کو دیکھا ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو مجھے اس پیج کا نا لنک سینڈ ہوا، میں پھر حاضر ہو گیا کہ جو ہے وہ آپ سے سلام دعا میں کر لوں۔ باقی آپ نے جو مرزا غالب کا وہ جو ایک شعر پڑھا ہے نا، ان کی غزل کا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ بات بھی اطلاع کرتی ہے نا کہ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو، وہ نہ دے مجھ کو زباں اور۔ تو جو یہ والی بات ہے نا، یہ بھی اطلاع کرتی ہے۔ باقی بی پازیٹیو، بی گریٹ، مثبت خیالی کی ہی ترویج کرنی میرے خیال سے وقت کا تقاضا ہے، اور مطلب آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن
موو آن، اور ماشاء اللہ سے جس طرح آپ اسپیسز کرتی ہیں تو بھئی ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں بھی آپ مطلب ویسے ہی بہترین اسپیسز کریں، اور جو آپ کے پاس علم ہے، مشاہدہ ہے، آپ کا وجدان ہے، اس سے آپ جو ہے وہ عوام کو مستفید اور مستفیض کریں انشاءاللہ، اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے ہر ممکن طور پہ نا معاونت کریں انشاءاللہ۔ تو باقی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو ہم حاضر ہیں، ہر قسم کا انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ آپ کا، نوازش آباد رہیں۔ ارے واہ ڈیفینڈر، بہت شکریہ، آپ نے تو پوری شمشیر باہو ہی ہمارے حوالے کر دی، تو ہم تو خود باہو سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں میرے جو دونوں بیٹے ہیں نا، آج آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاتی ہوں۔ میں نے اپنے جو بچے ہیں نا، ماشاءاللہ چاروں کے نام جو ہے نا وہ میں نے، ایک تو علم الاداد جو علم جعفر ہے ہمارا، علم جعفر کے حساب سے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، یعنی جو ایسٹرولوجی ہے اس کے حساب سے ان کے ناموں کے پہلے پہلے ورڈز، پھر ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے حساب سے ایڈ، یعنی پورا پورا حساب لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اور جو میری دونوں بیٹیاں ہیں نا ان کے جو نام ہیں نا، جو جن کو سر نیم یا جن کو فیملی نیم کہتے ہیں، وہ میں نے فاطمہ رکھا ہوا ہے، اور فا سیجیٹیریس اسٹار کی وجہ سے ہے، باقی 9 نمبر، فاطمہ 9 نمبر ہوتا ہے، اور یعنی میں نے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں کہ ایک رائٹ آئی، ایک لیفٹ آئی اور ایک ماتھا۔ تو رائٹ آئی جو ہے نا وہ ریپریزینٹ کرتی ہے آپ کی آخرت کی نظر کو، اور جو لیفٹ آئی ہے یہ آپ کی دنیا کی نظر کو کرتی ہے، اور جو ماتھے کے اوپر آپ کا لکھا ہوا ہے نا یہ آپ سابقون والی اس پہ جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں نا اس میں آپ یقین کیجئے کہ جو میرے بیٹیوں کا سر نیم ہے وہ تو ہے فاطمہ، لیکن جو بیٹے ہیں نا ان کے ہیں سر نیم خاشف، یہ بہت آپ کو ملے گا نہیں، KHAASHIF، خاشف، ان کے ڈبل اے کے ساتھ خاشف میں نے کیا ہے۔ اور خاشف جو ہے نا اس کا مطلب ہے تلوار کی دھار، تو خاشف، ایک تو کشف ہوتا ہے، ایک خاشف، اٹس ناٹ کف، اٹس خا، تو وہ تلوار کی دھار، دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ دیے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو اپنا نام شمشیر باہو رکھا ہوا ہے، آئی نو دیٹ کہ what does it mean and what it can do، لیکن بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا تن جو ہے وہ سر سے جدا ہو بھی جائے، بلکہ میں نے لکھی ہے، ایک نظم لکھی ہوئی ہے، شاید شیئر بھی کی ہو، کہ سر اگر تن سے جدا ہو بھی جائے تو تعلق پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے، میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ پھر وہ لال اور لال دونوں ہوتے ہیں، الف والے لال بھی اور عین والے لال بھی، تو یہ میں نے نظم لکھی تھی، ابھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، باقی آپ ہلکی پھلکی بات چیت ضرور کیجیے۔ ہاں جی، بات آپ کی خوبصورت ہے، لیکن وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ مؤمن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، اور احتیاط اور حکمت جو ہے وہ ضروری ہے ہر مسئلے کے اندر، اور صحبت بہت اہم یعنی کہ نا میٹر کرتی ہے، اور انسان تو دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ تو میرے خیال سے اپنی جو محافل ہے نا، وہ جو ہماری گیدرنگ ہے، اور وہ احباب جو ہمارے رفیق ہیں، مصاحبین ہیں، جو ہماری تعلق داری ہے نا، تو وہ انہی پر مشتمل ہو کہ جو اندر باہر سے یک رنگ ہوں۔ تو ایسے لوگ دور حاضر میں ملنا نایاب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان تمام کی شخصیت اگرچہ منفرد ہے لیکن وہ ملتفت ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ باقی ہمارا جو حساب کتاب ہے، وہ آپ کی بات درست ہے کہ جو فقراء ہیں وہ جو محروم کرے اسے عطا کرو، اسی اصول محبت پہ قائم و دائم ہے، اور اسی پر ہی ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار نا بعض معاملات واجب ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نا اپنے زبان اور ہاتھ سے اس کا جواب دیں، اور جو ہے وہ پیش قدمی کریں۔ تو مجموعی طور پہ مشاورت کے بعد ہی ہم ایسا کام کرتے ہیں، اور بلیو کیجئے کسی بھی فرد واحد کی شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں، اختلاف عمل سے، اور جو نظریات اور افکار کا جو آؤٹ کم
جو ہے وہ نا آس پاس نظر آ رہا ہوتا ہے تو ان سے ہی ہوتا ہے، اور کوشش ہر ممکن کوشش یہی ہماری رہی ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملہ حل کیا جائے، لیکن جب نہیں ہوتا اور سارے پیترے اور حربے استعمال کر لیے جائیں تو پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہماری تاریخ میں جو ہے وہ مطلب کہ اچھا موجود ہے، تو چلیں بس یہ ڈیفینڈر ساری چلیں صورتحال تھی۔ ڈیفینڈر وہ ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر بہت میں نہیں شکریہ، جانا بس میں چاہوں گی، سمجھ گیا، لیکن یہ بات آباد ہے رہیں۔ کہ جو ہم آپس میں جو اچھی باتیں جو ہم شیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جہاں پر ہم کامن گراؤنڈز کے اوپر، آپ دیکھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ بھی یہی ہے کہ کم اوور ٹو دا کامن گراؤنڈز، جو آپ کو کامن گراؤنڈ پسند ہے اس پہ بات کر لیجئے، جو ناپسند ہے اس کے اوپر آپ مت کیجئے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیجئے نا، پھر ہم چھوڑ دیں گے اس بات کو۔ اور باقی یہ بات سچ ہے کہ آپ کے دوست آپ کا حوالہ بن جاتے ہیں، حوالہ بننے لگ جاتے ہیں، اسی لیے میرا ایک بڑا مطلب وہ جو گرینڈ قسم کا میں نے جو کیا وہ صرف یہی کیا تھا کہ پلیز میرا حوالہ نہ سمجھا جائے کہ میں ان کا حوالہ یا وہ میرا حوالہ نہیں ہے، میری ایک اپنی پرسنالٹی ہے، میں ڈاکٹر ہوں یا نہیں ہوں، شہلا ہوں یا نہیں ہوں، اوندل ہوں یا نہیں ہوں، جو میری بوٹی ہے وہ ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، میں جو بھی ہوں، آئی ایم مائی سیلف، میں کسی اور کا ہجر زادی میری اچھی دوست ہے لیکن میں ہجر زادی نہیں ہوں، فرا جبی سے میرا بڑا روحانی تعلق ہے لیکن میں فرا جبی بھی نہیں ہوں، خوشی کی شاعری کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں لیکن میں خوشی تو نہیں ہوں، گیلانی کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں ہم نے روحانی گفتگو کی ہے لیکن میں گیلانی نہیں ہوں، ڈیفینڈر کے ساتھ بہت دفعہ بہت جگہوں پر بات چیت ہوئی لیکن میں ڈیفینڈر بھی نہیں ہوں۔ تو یہ ہم اپنی ذات جو ہے اس کی اگر تھوڑے تھوڑے پرت ہم ایک دوسرے کا شیئر کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مکمل حوالہ ایک دوسرے کا بننے لگے، جو چیز جس کی پسند ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، جو نہیں ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ جی شائلہ پلیز بات کیجیے۔ السلام علیکم سب احباب کو، ماشاءاللہ آج تو وہ سب لوگ بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ پازیٹیوٹی جن میں بے حد تو بے حساب ہے، اور میں نے عمر کی بات سنی، ڈاکٹر شہلا کی بات سنی، آپ کو دوبارہ فارم میں ڈاکٹر شہلا دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ اسی طرح بات کر رہی ہیں جیسے کبھی ہم آپ کو سنا کرتے تھے اور ان باتوں کے فین تھے، لیکن میں عمر کی بات کو بھی ضرور سیکنڈ کروں گی۔ اس اسپیسز میں ان 5-6 مہینوں کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بھی جیسے اللہ پاک نے اس نظام جتنا بھی چل رہا ہے، جیسے یہاں نیکی اور بدی جو ہے وہ ساتھ ساتھ پیرالل چل رہی ہیں، اسی طرح اس اسپیسز میں دیکھا ہے میں نے پازیٹیوٹی اینڈ نیگیٹیوٹی یہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب پازیٹیوٹی کسی جگہ بڑھتی ہے تو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اس کے گرد پتہ نہیں کیوں گھیرا تنگ کرنے لگتی ہے۔ ہم سب پازیٹیو وائبس کے ساتھ آتے ہیں، پازیٹیو سوچیں، جتنے لوگ بھی پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں ان سے پازیٹیوٹی جنریٹ کرتے ہیں، پازیٹیو بات کرتے ہیں، وہ ہم ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انہی ریز کے ساتھ آنا چاہیے اور شیئر کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ باقی ہمیں کسی بھی نیگیٹو بیہیویئر، کسی بھی نیگیٹو وائبس کو میرا نہیں خیال کہ الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ ہماری اس پازیٹیوٹی کو اوور شیڈو کریں۔ تو یہ چیز، اور اس میں 100% عمر کے ساتھ ہوں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ایک بار تو غلطی ہو سکتی ہے، ایک دفعہ کیلکولیشن میں مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، لیکن بار بار کا وہ اس جگہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم نچلے درجے کے مومن یا مسلمان بھی ہیں تو خاموش ہو کے کم از کم راستہ جدا کر لینا جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ کو دیکھ کر اللہ پاک آپ کی ہنسی سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے گھر، آپ کے بچوں کو، آپ سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ ہمیشہ کا خوش باش رکھے، اور اس پازیٹیوٹی کے ذریعے کے صدقے میں اللہ پاک اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ پر ہمیشہ ان کی رحمتوں کا سایہ رہے، آمین۔ خاموشی آوازوں کی مرشد ہے۔ نہیں ویسے بھی جو شیلا جب بات کرتی ہے نا تھوڑی دیر، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ویسے ہی خاموشی چھا جاتی ہے۔
السلام کیا علیکم بات ہے ڈاکٹر ڈاکٹر شعلہ، شیلا، کیا حال ہے کیا آپ کے؟ بات ہے آپ کی، آج بڑی آپ کی نا تعریفیں ہو رہی ہیں، میں بھی پھر ایک تو آپ کی مطلب کی شان میں بیان کر دوں نا، ماشاء اللہ سے، نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر شیلا گوندل جو ہے نا وہ روشنی کا مینار ہیں، تو ان کی جو باتیں ہیں وہ بہت مثبت خیالی پر مبنی ہیں، اور بہت سارے جو سالکین ہیں وہ ان کے مشاہدے سے فیض اکتساب کرتے ہیں۔ اتنا کافی ڈاکٹر شیلا؟ بیٹر نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سارے جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر سالکین ہیں، اور سلوک کی جو منزلیں ہیں وہ بتائی نہیں جاتی، وہ خود ہی پتہ چل جاتی ہیں، ان کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا، کون سلوک کی کس منزل پہ ہے وہ آپ ہی پتہ لگ جاتا ہے، نیڈ ناٹ ٹو بی مینشنڈ۔ وہ آئے تھے نا ایک، جب تشریف لے کر آئے، تو میں نام نہیں لے رہی ہوں، بس بتا رہی ہوں، ویسے ہی مجھے پتا ہے نام لیکن میں نہیں لے رہی ہوں۔ جب وہ آئے تو دودھ کا بھرا پیالہ پیش کیا گیا کہ یہ لیجئے، اور انہوں نے اوپر گلاب رکھا اور واپس کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے آپ کو دودھ دیا اور آپ نے دودھ پینے کی بجائے، وہ کرنے کی بجائے آپ نے بھرا پیالے کے اوپر گلاب رکھ دیا۔ انہوں نے کہا یہ رمز ہے سمجھنے والوں کے لیے، رمز یہ تھی کہ جس نے میسج دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر سب غنی ہیں، بھرے پڑے ہیں، مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے گلاب دیا انہوں نے یہ رکھا کہ بے شک آپ غنی ہیں لیکن گلاب اوپر رکھنے سے سطح پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ رمز کی باتیں اسی طرح سے ہوتی ہیں، ان کو کھول کھول کے اور چیخ چیخ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چیخ تو بس وہ ایک ہی ہے، جب آنی ہے تو بس آ جانی ہے۔ جی علی ڈاکٹر سفینہ۔ شیلا کیا بات ہے آپ کی، یعنی کمال است بس یار خوب است، وہ ہے آواز سگاں کم نہ کن رزق غدارہ، یہ بات بھی یہاں پہ اطلاق ہوتی ہے۔ جی علی سفینہ سر۔ جی السلام علیکم تمام حاضرین کو، اور ڈاکٹر شعلہ، ڈیفینڈر، فراجی اور تمام لوگ یہاں جتنے موجود ہیں، اور دوسری ڈاکٹر شعلہ بھی۔ اچھا، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ آپ کہاں چلی گئیں، پھر میں نے شامی صاحب کو میں نے واٹس ایپ کیا کہ کہاں ہیں ڈاکٹر صاحبہ، تو انہوں نے کہا تھا شاید کچھ مصروفیت ہے یا کوئی سیر و تفریح پہ نکل گئے، کچھ طرح کی بات کی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ اسپیسز میں زیادہ تر تو ایسے ماحول بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان کچھ دنوں کے لیے یہاں سے چلا ہی جائے، سیر و تفریح کرے، گھومے پھرے۔ تو ہم تو جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو اگر ہم یہاں سے نکل کے بھی چلے جائیں تو ہمارے ارد گرد ماحول ایسا ہے کہ کم از کم کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اچھا بندہ پھر ادھر ہی رہے، کم از کم یہاں اختیار تو ہوتا ہے نا کہ ایک اسپیس سے نکل کے ہم دوسری اسپیس پہ چلے جائیں، لیکن پاکستان سے نکل کے ہم کہاں جائیں، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو ڈاکٹر شیلہ خوشی ہوئی تھی آج مجھے دیکھ کے، تو میں نے آپ کو اسی وجہ سے میسج کیا کہ بس اللہ آپ کی فیملی کو حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ آپ کے اندر جو برداشت ہے نا، جو تحمل ہے، ایک صبر ہے، کہ کتنے ناقدین، کتنے یعنی دو لیفٹ کے لوگ اور خود ہمارے جو بیچ کے لوگ ہیں کتنی تنقید کرتے ہیں، یعنی تنقید بھی اس عورت پہ کر رہے ہیں جو پلٹ کے سخت لہجے میں جواب بھی نہیں دیتی۔ تو یہ حسد ہوتی ہے ایک طرح کی، کہ ایک انسان کے پاس علم آ جاتا ہے نا اور وہ اس کو اپنے انداز سے بانٹتا ہے، لوگوں میں پھیلاتا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یار ان کے چاہنے والے کتنے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو آپ کو نہ پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنا ایک مرتبہ، ایک مقام بنائیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ خدا کی نظر میں سرخرو ہوں، آپ لوگوں کی نظر میں کیوں سرخرو ہونا چاہ رہے ہیں؟ خدا تو چاہتا ہی ہم سے یہ ہے نا کہ ہماری شخصیت میں کمالات پیدا ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ جو انسان یہ کر رہا ہے اس کو عزت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اٹل قانون ہے، اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو وہ ضرور آپ کو عزت دے گا، یہ بالکل حتمی اور عقلی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہو کہ نہیں میں ہوں اور میرا ہی ذکر ہونا چاہیے، اور ہر جو بھی معاملات ہو جاتے ہیں یہاں پہ اس میں میرا ذکر لازمی آنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیش نظر خداوند کی ذات کو نہیں رکھا، آپ نے اپنی ذات کو رکھا، اور اگر آپ نے اپنی ذات کو رکھا تو پھر یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا قرآن میں کہ شیطان نے، ابلیس نے اللہ سے آرگیو کیا تھا کہ میں افضل ہوں، یعنی متکبر ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ ہے یا ابلیس کے ساتھ ہے۔
تو پھر آپ کے ارد گرد ایسے ہی ساتھی جمع ہو جائیں گے، وہ کچھ دنوں کے لیے تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے جب تک آپ کا مفاد ہوگا، لیکن ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو ایک ایسے ساتھی مل جانا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں ہر اچھے اور برے وقت پہ، تو اس کا مل جانا نا یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر شیلا اس کی حقدار ہیں، کیونکہ ان سے ہمیشہ سیکھنے کو ہی ملتا ہے اور بہت پازیٹیو باتیں سننے کو ملتی ہے. تو ڈاکٹر شیلا یہی میں پیش کر سکتا تھا آپ کے لیے. بہت شکریہ. سبینہ بہت شکریہ. بچے ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا. فلاسفی میں نے کبھی پڑھی نہیں پتا آپ کی اور آپ کے دوستوں سے آپ کو پتا ہے کہ وہ مجھے وحدت الوجود اور علت اور معلول والی باتیں جو میں نے ایک دفعہ بولی بھی ہوئی تھی اپنے اس میں، اور میں کہتی یار یہ میں کون سی زبان بول رہی ہوں. تو آپ لوگوں کی گفتگو سننے کے بعد وہ مجھے سمجھ میں آنا شروع ہوئی. تو آئی لرنڈ اٹ فرام یو. اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھی میں فلاسفی مانا کہ پی ایچ ڈی کا مطلب ہی فلاسفی بنتا ہے، لیکن میں فلسفی کبھی بھی نہیں بن سکتی کیونکہ میں نے اس کو کوئی پڑھا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری ہے. تو آپ سب لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور ڈاکٹر چاند آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئی ہیں. آپ بھی بات کیجیے گا ضرور. اور جی ڈاکٹر شیلا آپ، اور پھر خوشی کی طرف چلتے ہیں ہم کہ آپ کو کیا بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں، میں تو بس شام کر رہی تھی. میں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر چاند بھی آ گئے. آج بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں. ڈیفینڈ اگلانی، سفینہ بھی آئے ہیں، شیلا بھی بیٹھی ہیں، فرا تو خیر فرا ہے. تو اتنے سارے اچھے لوگ ہیں. اور ڈاکٹر شیلا میں آپ کے بارے میں دیکھیں آپ کا ایک اپنا نظریہ ہے بہت. میں آپ کو دیکھیں، آپ جانتی بھی ہیں میں آپ کو فالو کرتی ہوں. اور میں لٹرلی کسی ڈاکٹر شان ہیں، آپ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کو گن کے جس چند لوگ ہیں جنہیں میں فالو کرتی ہوں. I found out about you. You were always have a subject. آپ نے ہمیشہ اچھی بات کی ہے بہت سارے فورمز پہ بیٹھ کے. And I really feel upset when you people who are educated اور جو اتنا ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوش قسمتی ہوتی ہے. ایجوکیشن، تعلیم جو ہے نا ایک بہت بڑی تو نعمت بھی ہے اور ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے کردار کو صحیح کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کے علاوہ بلکہ ہم دوسروں ڈاکٹر کی شیلا اصلاح بھی سوری، کرتے ہیں. میں آپ کو ایک لمحے کے لیے کٹ کروں کہ جو علم ہے نا، علم یہ رزق کی بہترین فارم ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی کہا ہے نا قرآن پاک میں، وہ تھے کہ ان کو علم دیا تھا، ان کو حکمت عطا کی تھی، ان کو علم عطا ہوا تھا، ان کو حکمت عطا ہوئی تھی. علم اور حکمت جو ہے یہی رزق کی بہترین فارم ہے. باقی جو پیسہ کرتے ہیں نا، جو دنیا میں پیسہ کر رہے ہیں نا، چلے تھوڑی سی زبان دانی پہ ویسے ہی الفاظ بول رہی ہوں. نہیں، آپ نے جو بالکل دنیا صحیح کہا. آپ نے جو ابھی بات کی ہے نا، میں آپ کو اسی بات کے اوپر بات بتاتی ہوں. ڈاکٹر شیلا وہی بات، آپ ہاں جی، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. جو اس چلیں، وقت آپ چلیں. دنیا میں پیسہ کر رہے ہیں نا، یہ آخرت میں جو حوض کوثر کی بات کر رہے ہیں نا، جو آج پیسہ کر رہا ہے نا، وہ وہاں پر پیاسا 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 ہوگا. اور جو یہاں پہ پیسہ نہیں کر رہا نا، اس کو انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی جو ہے نا پیاسا نہیں رہنا پڑے گا. یہ بات میں سچ بتا رہی ہوں آپ کو. اور علم جو ہے نا، بالکل. یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو دی ہے وہ کمال ہے. اور اس کے لیے ونس اگین آیت الکرسی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنا علم عطا کرتا ہے جتنا چاہتا ہے، اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے کسی کو وہ عطا کر دے. کہ اس کی عطا ہے، دینے والے کی عطا ہے، اور جس کو مل رہا ہے اس کی اپنی کیپیسٹی ہے. اور وہ کیپیسٹی کس کی کتنی ہے وہ تو پھر جب بات ہو تو تبھی پتہ چلتی ہے. اب یہ تو نہیں نا ایک جو 12 وولٹ والی ایک موٹر ہے، اس کو 12,000 وولٹ والی چیز کے ساتھ آپ لگا دو گے تو وہ اڑ جائے گی نا. تو وہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ پہلے دیتا ہے. وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو اتنی وسعت عطا فرماتا ہے، آپ کے پیالے کو، آپ کے کوزے کو، آپ کے مٹکے کو وہ بھرتا ہے، اتنا بڑا کرتا ہے، پھر اس کو بھرتا ہے، پھر مزید بڑا کرتا ہے، پھر اس کو بھرتا ہے. اور جب تک جس طرح سے پیسے والے کے پیسے کی پیاس نہیں بجھتی نا، اسی طرح سے علم والی کی بھی نہیں. تو مجھے جہاں سے ملے گا میں نے ڈھونڈ لینا ہے، تو وہ چلتا رہے گا. اب آپ پلیز آپ اپنی بات کنٹینیو کر لیجیے. نہیں، تھینک یو
That's the actually the reality کہ آپ دیکھیں کہ علم جس کے پاس بھی ہوتا ہے obviously آپ دیکھیں ایک تو کہتے ہیں نا شہد کے پاس ہی شہد کی مکھیاں اور جو بھٹا بناتی ہیں اور مکھیاں بھی وہیں پر آتی ہیں بیکاز علم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اٹس اے لائٹ اور پورے آپ دیکھیں دوسروں کو روشن کرتا ہے دوسروں کے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور واقعی اور جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا وہ خالی برتن کی طرح ہوتے ہیں آواز تو کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوتی ہے تو جو لوگ علم والے ہوتے ہیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے اینڈ آئی ریئلی فیل پلیزر کہ آپ لوگ بلکہ ڈیفینڈر ہیں علی سفینہ ہیں ڈاکٹر چاند ہیں آپ ہیں فرا ہیں شیلا ہیں کرن ہیں غیلانی ہیں اپنے حساب سے ان لوگوں نے لائک میری لائف میں ان لوگوں کے بڑا ایک امپیکٹ ہوا اور آئی ایم ریئلی تھینک فل فار ایچ اینڈ ایوری انڈیویژل میں نے ڈیفینڈر سے بہت اس سال میں لاسٹ ایئر بہت کچھ سیکھا اینڈ میں آپ سے بلکہ میں تو آپ کا نیچے بیٹھ کے اکثر سنا کرتی تھی تو میں آپ لوگوں کو بڑا تھینک فل ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بھی ریفربش کیا اینڈ آئی ایم بیک اگین لسننگ ٹو یو گائز اپنے آپ کو کریکٹ کرتی گئی اور this is called the quality people یہ ہوتے ہیں لوگ جو کوالٹی ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا میں شاید نام بھی نہیں لے رہی جن کو میں جانتی ہوں کرن ہے لائک دے آر اسپریڈنگ اکراس ڈفرنٹ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر آپ اچھی وائبس پھیلا رہے ہیں اینڈ ہم بینگ مسلم ہمیں یہ اس چیز پہ یونٹی ہونی چاہیے اینڈ دیٹس واٹ the beauty of people who have brain and they are beautiful from inside and outside and I'm so thankful and I'm sure Dr. Shala you will see کہ بہت سارے لوگ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں but they don't show you کہ the way you are so you don't have to sometime ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی their presence actually count a lot تو ہمارے لیے آپ بڑے ہی وہ ہیں میں تو اچھے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں and that's the reason I normally used to go and follow میں تو گیلانی نے کہا تھا آج ڈاکٹر شیلا نہیں ہے ڈاکٹر شیلا نظر نہیں آ رہی ہیں اسپیسز پہ میں نے کہا وہ ڈاکٹر شیلا ہی نہیں ہے میں اکثر نیچے بیٹھ کے آپ کو سنتی رہتی تھی اینڈ sometime you are in your mood whatever you're talking and I'm laughing and I'm sometimes cooking food so this is a thing like میرے لیے تو یہ ایک پوڈ کاسٹ تھا throughout میں نے during the job I used to listen and it was amazing I learned sometime I do get upset ایک وقت آیا لیکن the best thing is toxic people جہاں نظر آئے just straight away block them otherwise it will harm you not from physically it's not they have people think that it doesn't affect it does affect آپ کو mental scarring ہوتی ہے and that will retain for the rest of your life sometimes they mark you اور وہ mark ہمیں نہیں چاہیے we are born to bring light and a positive vibe in front of people and that's what we are going to continue ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ہر ایک انسان کے ساتھ اچھا امپیکٹ کے ساتھ ہم نے اس دنیا میں لے کے کچھ بھی نہیں جانا we'll only bring the good things along with us ہمیں کون سی پالیٹکس کر کے کوئی کسی کی وہ بنانا ہے مقبرہ بنا لینا اپنا نہ ہی ہم نے کوئی دولت بنانی اور کسی کو یہ کہنا پتہ ہے ڈاکٹر شیلا تھوڑے دن پہلے مجھے بھی کسی نے کہا کہ I want to see you a billionaire میرا کبھی بھی materialistic brain نہیں تھا and I don't want to be billionaire for anybody simple میرا ہمیشہ یہ تھا کہ how much compassionate personality I have to give people out of the condition they are in and get the کہتے ہیں نا آپ اس compassion show کر کے آپ ان کی misery کو out کریں that was my mission not to make a billionaire میں نے ہمیشہ اپنے گھر میں بھی یہی سیکھا تھا اور ہمیشہ میں نے لوگوں کو بھی کہا ہے پیسے سے آپ میں بے شک آسائش تو خرید لیتے مگر خوشی نہیں خرید سکتے وہ سکون کی نیند جو آپ کو تکیے پہ آتی ہے وہ نہیں خرید سکتے کسی کی اسمائل اور کسی کا کہے ہوا اچھا الفاظ وہ آپ کو ہمیشہ تقویت دیتا ہے اور آپ سوتے ہیں خوشی سے سوتے جی ڈاکٹر شیلا آپ بڑی صحیح بات ایسے ہی کر رہی ہیں تو میری تو دعا ہی ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے لڑائی ہو گئی مکہ مارا بندہ پھٹر اور وہاں سے نکلے سڑک پہ کھڑے ہیں اور رب سے کہہ رہے ہیں ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر دیٹ از اٹ میں تو وہاں پہ کھڑی ہوں
रब्बी नीलिमान ज़रदा इलैया मिन खैरिन फ़कीर, जो अल्लाह की तरफ से आएगा मैं उसके लिए बिल्कुल फ़कीर हूँ। और इकबाल ने भी यही अपने बेटे को, जावेद को यही लिखा था ना, गरीबी में नाम पैदा कर। और यानी वो रब्बी नीलिमान ज़रदा इलैया मिन खैरिन फ़कीर वाली बात ही है। जी खुशी, हुण सोहनी जी नज़म सुना दी कोई, खुशी ना हुण सुनाई, मतलब स्टोरियां ना सुनाई। हाँ, नहीं, जो बरस खा मैं बहुत लेंगे थे। लंबी अस्सलाम वालेकुम और पहले तो सबको, और मस्तू जी आप प्लीज आ जाइए, बात कर लीजिए आप भी। मैं आपको बार बार माइक जी डॉक्टर पे शैला, इनवाइट कर रही हूँ, आप कोई बात करना चाहें तो जरूर की। जी खुशी प्लीज बात कीजिए। जी, मैं कोई लंबी चौड़ी तारीफ नहीं करूँगी, क्योंकि जो डॉक्टर शैला के साथ 2-4 सेटिंग कर लेता है, वो अच्छे से जानता है कि डॉक्टर शैला क्या हैं। बाकी इन चीज़ों को रास्ते का पत्थर समझ के ठुड्डा मारा करें और आगे निकला करें। मैं आपके लिए एक नज़म लिखी थी मैंने आपके लिए उन्हीं दिनों में, लेकिन मैं सुना नहीं पाई। आज आमना-सामना हुआ है तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी, और ये मौका भी है। गज़ल सॉरी। थक कर उदासियों से अपनी खुद ही न खोना, देखो मेरी तरह से तुम दाएगा न होना। लाहासिल अटल है एहसास हो चुका जब, बंजर ज़मीं में क्यों फिर ख्वाहिश का बीज बोना। अब थक गया मुसाफिर इस उम्र की रवस से, दिन के अलम को सहकर रातों का बोझ ढोना। मैं दुख नए पे खुद को बहला रही हूँ ऐसे, देखो तुम्हें कसम है इस दुख में अब न रोना। ख्वाबों की और कितनी लाशें हैं मेरे मौला, कब्रों से भर गया है अब दिल का कोना कोना। बहुत शुक्रिया। खुशी ये बहुत कमाल नज़म है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मैं ना कुछ दिन पहले की बात है, तो शामी साहब ना एक, मैंने इनसे कहा कि अपनी टाइमलाइन ना मुझे पढ़ के सुनाओ अपनी टाइमलाइन से ना, तो आपकी कोई नज़म थी जो उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाई। वो वाली नज़म खुदा जाने, मैंने फिर कहा उनको, मैंने कहा कि आप ऐसा करना कि मेरी तरफ से ना ये कह के कि डॉक्टर शैला को ये नज़म बहुत पसंद आई है, तो आप उसको वो कर देना। लेकिन वो नज़म मेरी नज़र से दोबारा गुजरी ही नहीं है। अब आपने खुद अब नहीं ढूंढना है कि डॉक्टर आपकी शैला कौन सी इतनी नज़म है। ज़्यादा नज़्में अब मुझे नहीं पता उसमें से वो कौन-सी थी, तो थोड़ा जो आइडिया हो जो जाए एक शामी आध साहब लाइन ने भी। जो उन्होंने रीट्वीट की हो, मैं उनको देखती हूँ, मैंने उनकी बहुत सारी टाइमलाइन से मैं देखी चेक डॉक्टर करती हूँ। शैला, मैं चलिए आप उनकी टाइमलाइन से देखें, क्योंकि मेरी इतनी रीट्वीट्स होती हैं कि मैं देखा है मैंने, मुझे नहीं मिली। तो उस दिन मैंने आपको 2-4 बताई भी, तो उसमें से भी नहीं थी। आप देखिएगा नहीं, जी। उनमें से भी नहीं थी। बात आई एम करने का रियली मौका वेटिंग सब। फॉर दैट वन। जी, चलें आप देख लीजिएगा और बाकी जी को डॉक्टर बात करने चांद का प्लीज। मौका देते हैं। जी चले, ठीक है जी डॉक्टर चांद प्लीज, अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए। Assalamualaikum, Dr. Shella. So nice to see you in a space. मैं वालेकुम एक्चुअली अस्सलाम। काफी दिनों का सोच रही थी आपकी, आप नजर नहीं आई टाइमलाइन पे, आपकी कोई मैंने ट्वीट नहीं देखी या आपको किसी स्पेस में आपको मैंने देखा नहीं, तो आई वाज एक्चुअली कंसर्न कि आई होप यू आर फाइन, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हेल्थ वाइज या। तो इट्स नाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसलिए आई आपको देख के कि आपको आके कहूँ कि सो नाइस टू हैव यू बैक ऑन ट्विटर। आई डोंट नो व्हाई यू वर अवे, क्या वो मैंने मिस कर दी बिगिनिंग की कन्वर्सेशन, लेकिन जो मैंने गैदर अराउंड किया ये कि आप मे बी यू हैड सम इशू और समथिंग। तो एनीवे डॉक्टर सिला, डॉक्टर शेला जो मेरे जिन्होंने अभी मेरे से थोड़ी देर पहले बात की थी, यू नो उनको भी पता है कि उन्होंने भी जो बातें की एब्सोल्युटली 100% मैं उनके साथ एग्री करती हूँ। तो ये हम सब लोग ना बेसिकली वो लुकिंग आउट फॉर समथिंग जो कि हमारे माइंड से रेजोनेट करती है या बात है ना, जो भी हम लोग कर रहे थे कि पॉजिटिविटी जैसे ही बढ़ने लगती है, नेगेटिविटी भी अपना आप लेकर आ जाती है। और वो मुझे आज ना, जब वैसे तो साइंसी लिहाज से भी मैथ्स और एंटी मैथ्स से रिलेटेड मुझे बहुत सारे मुशाहिदात, अच्छा चलो मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसे, एक साइंसदान अगर मुराकबे और मुशाहिदे की बातें करेगा तो वो लोग कहेंगे कि ये तो पागल ही है, लेकिन मुराकबा और मुशाहिदा जो है ये दोनों ही होते हैं, और उसमें मुझे मैथ्स और एंटी मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारी बातों का पता चला है इस पूरे सिनेरियो में। तो आज जब मैंने अली फल्ला चंबेदी बूटी को दोबारा से सुना ना, मैंने हजारों दफा सुना हुआ है, तो जब नफी असबाब दा पानी लगया जो है ना, वो मैंने सुना ना उसको,
تو اس کو پھر جب میں نے اس کو ملیکولر لیول پہ پازیٹیو نیگیٹو 2 لائنیں ہوتی ہیں نا، یعنی پلس کی 2 لائنیں ہوتی ہیں، نیگیٹو کی 1 لائن ہوتی ہے، تو جب میں نے اس کو اس لیول پہ جا کے پڑھا نا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ وہ والی بات ہے کہ ہمارے جو بابا جی ہیں سلطان العارفین سلطان باہو جو ہے، انہوں نے الف اللہ چمبے دی بوٹی جو لکھ چھوڑا ہے، اور اس میں جو نفی اثبات، ایک تو نفی اثبات ہم لا الہ الا اللہ والا بھی نفی اثبات ہی ہے نا کہ ہم تمام چیزوں کی نفی کر کے صرف اللہ کا اثبات کرتے ہیں، وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن میں نے پھر اس کو جا کے ان کے سمبلز کے اوپر بھی غور کیا نا کہ دیکھو جو نفی ہے وہ 1 لائن ہوتی ہے اور مثبت کی 2 لائنیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ہر دفعہ ایک جمع ایک نفی ایک جمع ایک نفی، اسی طرح سے میث اینڈ اینٹی میث ہیں۔ اور ہاں ڈاکٹر شہلا ایک اور خبر میں دینے والی ہوں آپ کو کہ وہ تو خیر آئنسٹائن نے بعد میں گریوٹی کو فٹ کیا تھا نا، گریوٹی از نو مور۔ میں نے اس کو جو ہے نا اس کا پورا مشاہدہ اور مراقبہ دونوں کر لیے ہیں، اب میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی وہ لوگ جو اس کے کوئی ایسے لوگ جو واقعی میث اور اینٹی میث کے اوپر کام کر رہے ہوں تو میں ان کو اگر گائیڈ کر سکوں تو میں ان کو گائیڈ کر پاؤں کہ گریوٹی از نو مور، اٹس آل الیکٹرو میگنیٹک اینڈ اٹس آل ڈی این اے کی وہ سیڑھی ہے جو بنتی ہے، ڈاکٹر شیلا تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں گی، صرف 2 لائنز ہی ہیں، ایک چٹی ایک کالی، اور جہاں جہاں اتنی باریک بینی سے وہ جو موجود ہے، چٹی اور کالی اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے تو ہر چیز ٹھیک ہے۔ اور آنکھیں آپ کی کیسی ہیں، فکشفنا سورہ کاف میں فکشفنا کا فبصر کا یوم الحدید، تو آپ کی نظر تیز، چٹا اور کالا سب الگ الگ ہے، لیکن جب گرے ایریا آتا ہے تو پھر وہ سب گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی آئی، آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میرے ذہن میں ابھی ابھی اس کے ساتھ ہی آ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی ڈیتھ کے بارے میں کہ جنات کو انہوں نے لگایا ہوا تھا مسجد اقصی اور باقی تمام ہیکل سلیمانی کو وہ کرنے میں، لیکن مشاہدے کے طور پہ انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے اور وہیں پہ ان کی جان نکل گئی ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کس کو پتا چلا؟ دیمک کو پتا چلا، دیمک نے ان کے عصا کو کھایا، جب عصا کھایا گیا تو تب ان کو پتا چلا کہ ہی واز نو مور۔ تو ہم سے زیادہ سیانی تو وہ دیمک ہے، تو میں تو اب کسی ایسے سائنسدان سے بات کرنا چاہوں گی جو دیمک کے اوپر، یعنی جو یہ جو کیڑا ہے دیمک جو لکڑی کو چاٹتا ہے، جو کاغذوں کتابوں اخباروں کو چاٹ جاتا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بات کروں، اور ساتھ میں میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے وہ سائنسدان اٹھا کر لاؤں جو اللہ کے بندے۔ پلیز آپ بات کیجیے۔ جی میں نا آج ابھی یہ جو واقعہ ہوا یہ اب یہاں کی جو ہے روٹین بن گئی ہے۔ بات یہی ہے کہ جہاں بہت زیادہ پازیٹیوٹی اکٹھی ہوتی ہے وہاں پر یہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ضرور آئے گی اس پازیٹیوٹی کو خراب کرنے کے لیے یا انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ ہمارے ذہنی ہو، اب سب لوگ تھوڑے تھوڑے مینٹلی ڈسٹرب ہوئے ہوں گے اس ساری، لیکن ڈاکٹر شیلا کی بات کو بڑھاتی ہوں تو یقیناً ہم اس جملے پہ فوکس ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہمیں علم حاصل کرنا مراتب کے لیے نہیں، علم صرف علم حاصل کرنے، علم برائے علم اس کے لیے حاصل کرنا ہے، اور جب یہ علم جو ہے وہ خدا کی اطاعت کے نیچے آئے گا تو پھر ہر صدی ہماری صدی ہوگی، اور ہمیں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے پریشان نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر شیلا میں نے آپ کے لیے نا اسپیس میں ایک نظم سنائی تھی کسی کی اسپیس میں، اور وہی نظم آج اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں سناؤں گی، اور وہ یہ اب آج ڈاکٹر شیلا کے نام ہے بلکہ یہ آپ سب کے نام ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں اس کو آپ سب کے نام کروں گی۔ تو میں سناتی ہوں آپ کو یہ ہمارا تعارف ہے بیسیکلی، اور ہمیں اس تعارف پر قائم رہنا چاہیے۔ تاریک دیاروں میں اجالے کا پتہ ہے، تاریک دیاروں میں اجالے کا پتہ ہے، ہم لوگ محبت ہیں مروت کی ادا ہیں، ہم دست محبت میں علمدار مساوات، ہم دور سے آتی ہوئی مانوس صدا ہیں، ہم نت کے محبت ہیں الفاظ پذیرائی، ہم چشم اخوت میں عنایت کی نگاہیں، ہر ایک کو لگاتے ہیں گلے نام پہ اس کے، سینے بھی کشادہ ہے تو بازو بھی ہے واہ،
खुशबू की तरह फैले हैं हम राह गुजर पर, खुशबू की तरह फैले हैं हम राह गुजर पर, तारीख शबे तार में जुगनू की ज़िया है, ताराज मोहब्बत है उठाए हुए कशकोल, आवारा दुनिया नहीं उल्फत के गदा है, झुलसे हुए मंजर में है साए की निशानी, झुलसे हुए मंजर में है साए की निशानी, गिरती हुई दीवार रवायत का पता है, हम कुफ्र समझते हैं हकारत की नजर को, हम कुफ्र समझते हैं हकारत की नजर को, नफरत की जमीनों में अनायत की फजा है, खुल जाएगा एक बाब असर दिल में तुम्हारे, मांगो तो सही हमको हम हर्फ दुआ हैं, बुझते हैं घड़ी भर को जल उठने के लिए फिर, बुझते हैं घड़ी भर को जल उठने के लिए फिर, हम लोग हवाओं के नशे मन में दिया है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैला, बहुत खूबसूरत नज़म आपने पढ़ी और बहुत ज़्यादा मोहब्बत है आपकी कि आपने इसको मेरे लिए डेडिकेट भी किया, तो आई एम रियली obliged for आज हम खड़े हैं तो आप बहुत पुख्ता, बहुत बुलंद, आपको मैं बहुत कदावर देखती हूँ, बहुत ज्यादा कदावर देखती हूँ। अल्लाह पाक आपको उन मनसिबों पर पहुंचाए जिसकी मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। तो अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैला, आपने इज़्ज़त दी, आपने बहुत एहतराम दिया। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी इस पे ज्वाइन करेंगे। आबाद रहें, शाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। जी रेहाना प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। जी रेहाना बिल्कुल आपकी गरजदार आवाज आ रही है, बात कीजिए। की फस्त और सब लोग कैसे हैं, क्या हाल हैं? और जैसे अभी ये कह के गए हैं ना कि दरगुजर करें हर बात, मुझे नहीं समझ में आता लोगों के पास इतनी फुर्सत कैसे आ जाती है। यहाँ प्यार करने के लिए वक्त नहीं है और यहाँ पर हम लोग गिले शिकवे लेके बैठ जाते हैं पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे महीने, पूरे पूरे सालों। वही बस यही कहूंगी कि भाई खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहो, जियो और जीने दो की पॉलिसी पे अमल करो। और मैं बुखार में हूँ और मेरा गला बहुत खराब है शैला, वो तो मैंने आपको देखा तो मैं इस वजह से आई, मैंने कहा चलते हैं देखें आज क्या मौजू इनका चल रहा है। तो मैं सुनती रही बातें और जैसे अभी कह के गए हैं कि बाकी छोड़ो, और फिर सबका अपना अपना नजरिया है। मैं आपको सही बताऊं ना, सबका अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी थिंकिंग है। अब माशाल्लाह से शैला, आप जो है इतनी इंटेलिजेंट, इतनी मैं कहती हूँ इतनी रोटियां नहीं पकाई होंगी तुमने जितनी किताबें पढ़ी हैं। तो इतनी टैलेंटेड होके इतनी छोटी छोटी फालतू बातों में ना टाइम वेस्ट नहीं करो, तुमने आगे बढ़ना है। जो तुम्हारा अपना फोकस है कि मुझे ये करना है, ये करना है, उसके ऊपर जाओ। इन चीजों को बिल्कुल दरगुजर करो, छोड़ दो। और मेरी बहुत दुआएं हैं आपके लिए, बहुत प्यार है मेरा। और मैं सबसे यही कहूंगी, प्यार मोहब्बत बहुत कम हो गई है और छोटी छोटी बातों में ना इनको प्लीज इनको सामने ना लाओ। जो हो गया सो हो गया, कभी डिस्कस भी नहीं करो। अगर बैठ गए चार लोग, उनमें से एक अगर वो हुआ तो, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मैं अभी हूँ कल ना हुई, किसी का कुछ नहीं पता। तो अच्छा कर लो, किसी को हंसा लो, किसी को खुश कर दो, किसी से प्यार मोहब्बत से बात कोई समझा दो, तो समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसकी अपनी थिंकिंग है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। बस इस पे मैं बात खत्म करूंगी क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं है मेरी। बस मैं आ गई, मैंने कहा चलो शैला से बात करते हैं, बहुत अरसा हो गया और इतने अरसे बाद तुमने स्पेस बनाई है और इसको अब जाने नहीं देना, इसको कंटिन्यू रखना क्योंकि बहुत कम आ रही हो, कहीं नजर नहीं आती। चलो अपना बहुत ख्याल रखना। आप सब भी बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का। जज़ाकल्लाह।
जी रेहाना, बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती हैं साया बन के, और मुझे लगती भी हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स का। जी नियत, अब करो आप बात। बाकी सबको अपने अपने रोले पड़े हुए। मैं इतनी देर से ना नीचे ये ग्रीन ग्रीन वर्दियों वाले देख रही, और मैं सोच रही ये सारे ग्रीन वर्दियों वाले केड़े लोग ने ते इत्थे क्यों बैठे हुए ने। तो फिर मैंने कहा मैं जाके उत्ते पुੱਛ लवां कि तुसी सारे जानदे हो। बाकी सब अपने कामों में लगे हुए हैं, मैं पुट्टे काम सोच रही। आई एम सो जी सॉरी डॉक्टर शैला। जी मेरा नियत, ख्याल है हाँ जी। जी नियत, हाँ जी। वर्दियों वालों को देख रहे तो कोई बात नहीं, उनका अपना काम है, करने दो। उन्होंने अब रेड से ग्रीन हो गए सारे, तो कोई नहीं। खैर, ग्रीन तो इतदाल का होता है ना, तो अच्छा किया इन्होंने ये रेड नहीं से नहीं, आई ग्रीन वाज कर दिया। रियली के कौन लोग हैं कि मतलब इन सारों ने एक ही डीपी लगाई है ग्रीन वाली। तो वो ना मैंने कहा पता नहीं मैं हु आर दीज पीपल, तो फिर मैंने कहा मैं पूछती हूँ जाके। तो आई आई एक्चुअली डोंट नो अबाउट दीज ग्रुप्स। मैं एक्चुअल में क्यूरियस थी, मैंने कहा ये कौन है। तो नियत फिर मैंने कहा डॉक्टर नियत शैला को पता होगा। तू छोटा सा, वो छोटा सा बच्चा है ना, वो वही वाला छोटा सा बच्चा है ना, जो बट्टा मार के भाग जाता है। तो तू अब एंड पे बट्टा मार के भागना चाहती है। नहीं नहीं, मुझे वाकई नहीं पता। मैं वाकई क्यूरियस थी, मतलब मैंने कभी ऐसी कोई स्पेस नहीं अटेंड की जिसके अंदर ग्रीन इकट्ठे ढेर सारे ग्रीन हो। तो वो ना मैंने एक दो स्पेसेस अटेंड की थी, कोई लेकिन बात नहीं, उसके अंदर वो ऐसे हो बाजे वाले जाता है। बैठे होते थे। अच्छा मेरा ख्याल है, मतलब हाँ वो जी उन्होंने वो जो बड़ा जरदादी, सारा। हाँ अब आप बात कर लो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी जरदादी बात करो, आपका हैंड रेज है, आप बात नहीं कर रही है। आवाज आ रही है मेरी? मैं उम्र के अब इस ऐसे हिस्से में हूँ जहाँ हर बात को सुना तो जाता है मगर कोई संजीदा नहीं लेता। ख्वाब बच नहीं पाते। तुम तजरीदियत में जीना चाहते हो, मगर मैं हर रोज अपने सबके वजूद पर कंक्रीट का बोझ उठाए भारी कदमों से आहिस्ता आहिस्ता ख्वाब के कांच पर चलती हूँ। कोई अक्स सरे शाम पीछा करता है। मुझे लगता है मैं 7 या 8 दिन बाद मर जाऊंगी। अपनी समाअतें बेहतर कराओ यार, मैं मजाक नहीं करती। मैं मर रही थी, मैं मर रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। देखो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचा इस हवाले से कुछ लिख ही दूं। एक नज्म लिखनी थी, मुकम्मल हो नहीं सकती, मुझे वो नज्म लिखनी थी। नज्म की खातिर मैंने अपना जहन उधेड़ा, एक ख्याल का लंबा सूतर सीधा करके किसी पेड़ के साथ बांध कर एक नई चारपाई बुन ली है। एक मंदिर की दीवार में एक देवी को पूजना चाहती हूँ। काबे की मट्टी से निकाली हुई मट्टी से एक मूर्ति बांधना चाहती हूँ। मुझे मंदिर से हिजरत करनी पड़ेगी। कलीसा वाले मेरा इंतजार करते हैं। हिजरत के लिए मैं खुद को छोड़ने एक रेलवे स्टेशन पर गई और खबर हुई आखिरी गाड़ी जा चुकी है। मेरे साथ कुछ सामान नहीं है,
سوائے ایک معذور نظم کی جو چھت پر جاتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ تو میں اس کو وہیں بینچ پر چھوڑ کر پانی پینے کے بہانے اسٹیشن سے باہر آ گئی اور مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہاں اس بینچ پر میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، یا میں وہیں بینچ پر کسی کی منتظر اب بھی بیٹھی ہوں۔ نشاط ہوس کی دیوی کو ساتھ لے کر میں مستی ہوس بجھانے کی خاطر کسی اور منزل کی جانب رواں دواں۔ میرے وحشت زدہ خواب مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں، یاد ہے تم نے کچھ نظم لکھنی تھی، کیا ہوا؟ چلو ہجرت کو آسماں کی جانب چلے۔ مگر خبر ہوئی فرشتے اطاعت گزار ہیں، میں تو گناہ کرنے کی جبلت ہی نہیں بدلتی۔ مجھے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خون کے 7 قطرے آسمان کی جانب اچھالنے ہوں گے، ورنہ خوشبو کی آنکھ میں لہو در آئے گا۔ بین کرنے والیوں سے کہو اپنے گناہوں سے میرا لباس سی دیں، وہ نیلا گھوڑا میرا منتظر ہے۔ بھاگیں داڑے اس سے پہلے وہ کسی اور جانب کوچ کر جائے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ ارے مجھے تو نظم مکمل کرنی ہے۔ وہ سامنے انوکھے باغ میں اس بینچ کے سامنے بیٹھی میں پانی میں قید اس سیاہ لبادہ اوڑھے تیرتی ہوئی بطخ کو دیکھے جا رہے ہیں۔ اس بطخ کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مجھے وہ بیڑیاں سنائی دے رہی ہیں، اپنے نقوش سے الجھی ہوئی وہ خوبصورت بطخ اس قید کا کڑوا ذائقہ سہتے ہوئے اس اذیت کو برداشت کرتے ہوئے اس بطخ کی بیڑیوں کو وہ میرے گلے کا طوق بنانا چاہتی ہے، مگر مجھے اس کے پاؤں سے وہ بیڑیاں کھولنی نہیں ہیں۔ مجھے اس کے پاؤں میں بندھی ہوئی وہ بیڑیاں کھولنی نہیں ہیں، مجھے اس نظم کا وہ آخری حصہ مکمل نہیں کرنا، کیونکہ مجھے وہ بیڑیاں کھولنی نہیں ہیں، مجھے وہ بیڑیاں کھولنی نہیں ہیں۔ بہت خوبصورت تھی زرزادی، بہت گہرا خیال۔ میرا خیال ہے کہ دماغ اور عشق اور کمال کی کیفیت میں لکھا گیا یہ سارا کچھ، خاص طور پہ وہ جو سوت کاٹ کے نئی چارپائی بنائی نا اپنے دماغ کے دھاگے سے، یہ لٹرلی کل پرسوں میں یہ بات سوچ رہی تھی کیونکہ میں نے جب تم سے یہ پڑھی، تم نے سنی تھی تو اس میں بطخ کی بیڑیاں مجھے یاد تھی، لیکن یہ چارپائی والی بات جو ہے نا یہ میں نے نہیں پہلے سنی تھی، ہو سکتا ہے کہیں مس پلیس ہو گئی ہو، لیکن تم نے کمال کیا ہے، اٹس بیوٹیفل۔ اور تجھے ریب بھی نہیں دیتا غصہ کرنا زادی، مت کیا کر۔ اور ایک بات میں تمہیں بتاؤں، میں اس بھری اسپیس میں بیٹھ کے میں کہنے لگی ہوں
जैसे मैंने कुछ लोगों के साथ बैठने की वजह से खता खाई है ना, इसलिए मैं भी तुझे कुछ लोगों के साथ बैठने से मना करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे मैंने खता खाई है वो तू भी खा। मैं तुमसे बड़ी हूँ, उम्र में भी, तजुर्बे में भी, दुनिया भी देखी है। मैं अपनी फ़कीरी की उसमें मारी गई, तू पता नहीं किसमें मरना चाहती है। लेकिन छोड़ दे ऐसे लोगों के साथ, मैं भी तुम्हें कहूँगी, कुछ है, आई विल टॉक टू यू पर्सनली। तो फिर वो बात जो है ना वो अजीब-सी हो जाती है। तो बहुत खूबसूरत मेरी प्यारी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का। और आपसे बात किए बिना मैं जानती हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हो और कहाँ इशारा कर रहे हो, बहुत अच्छे से जानती हूँ। मामला ये है कि ना छेड़ते हैं तो जब छेड़ते नहीं है तो छेड़ने की इजाज़त भी नहीं देते। साहिब सिफला परवरी बोल के गए हैं, लफ्ज़ सिफल परवरी मौजूद है, वजूद है। अल्फाज की मानी पे बात करें तो अल्फाज अज खुद अपना मानी नहीं रखते, कोई वजूद नहीं रखते, ख्याल के तर्जुमान हैं, और जो चीज़ तर्जुमान होती है उसका वजूद नहीं होता। सिफल परवरी की अगर आपको सिर्फ कमीना परवर, घटिया, बदबख्त के ही मानी अगर याद है सिफला परवरी के, तो दूसरे मानी में जादूगरी, कम अक्ल, बेवकूफ़ के भी मानी सिफला परवरी के ही वजूद से निकले हैं। आपकी जहनियत पर मुनहसर करता है कि आप क्या समझते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस एक सेकंड डॉक्टर साहब, उनके दोस्त नीचे बैठे हुए हैं, पैगाम पहुंचा देंगे। मैं उनके सामने बात करना ही नहीं चाह रही, क्योंकि मैंने कभी उनसे बात नहीं की, ना मेरा कोई इरादा है। ठीक। दूसरी चीज़ साहिब, बहुत माजरत के साथ आप उनसे बताइएगा भी कि मामलात ये होते हैं कि 3 बजे का मैसेज, मेरा जवाब 5 बजे आ रहा है, और काफ़ी मैसेजेस के बाद आ रहा था। और अगर इतना ही अच्छा लगा या इतना ही बुरा लगा तो जुमला था, सिफल परवरी जारी रहेगी इंशाअल्लाह, यानी हम शुमार हैं। मेरा इस्तारा है, सिफल परवरों की बस्ती में सिफल परवर है कोई लाल दुपट्टे वाला सिगरेट नोश। जिस दिन समझ जाए उस दिन बात कीजिएगा। दूसरी चीज़, मेरी कोई आपसे पर्सनल रेंज नहीं है, ना मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट है कि मैं आपके साथ पंगेबाजी लेती फिरूं। मेरे पास ना इतना इल्म है भाई, नाकिसुल अक्ल, नाकिसुल इल्म, घटिया इंसान हूँ भाई, बात सिंपल है। और इसीलिए थोड़ा सा आगे गुस्सा इस बात पे आ गया था, जो उस्ताद सही वाली बात फिर बाद में कर भी दी गई। उनकी इज्जत नहीं बढ़ा सकती तो उनकी तौकीर कम करने की जब बात आती है ना, वहाँ पर जब उस्ताद सही का नाम लिया जाता है ना, यकीन मानो लानत भेजने पे दिल करता है अपने आप पे। मेरे लिए वो बाप रहा है मेरा। एनीवेज, बस इस चीज़ की आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी डिफेंडर साहब से कहिएगा मेरी तरफ से, पाँव पे हाथ लगा के साहब, अवानज़ादी होते के बावजूद उनके पाँव पे गिर के माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ना मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट है, ना मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ है। अगर मनाजरे का शौक़ है ना, पिंडी में प्रेस क्लब में आ जाइएगा, तरीके से बैठ के मनाजरा भी कर लेंगे। और गिलानी साहब के साथ दोस्ती की बात की है ना, मुझे वो बेटी बोलता इंसान बिठा लेंगे सामने, कर लेंगे मनाजरा। उसके अलावा जहाँ तक पंगेबाजी की ताल्लुक है सर, मैंने यही सीखा है ना। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह वाले इश्यूज इतने ज़्यादा आते होंगे, लेकिन हिजरजादी को जब भी मैंने सुना है, शी इज़ रियली इंटेंस। तो इतनी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा टाइम के लिए मेंटेन करना, दैट्स मतलब कैसे करते हैं यार। और दूसरी बात, मैंने ये कहना था कि अच्छा, आधी बातें ना मेरे सर पे से गुजरती हैं, जो आधी समझ आती हैं उनमें से भी आधी का मुझे कॉन्टेक्स्ट पता होता है। तो इस वजह से अगर मैंने आके इधर कोई चवल मार दी हो ना, ठीक है, मतलब कोई इधर बैठ के आंसू बहा रहा हो और मैंने आके इधर चवलियां मारनी शुरू कर दी हूँ, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, इसके अंदर मेरी बेवकूफ़ी को आप इल्ज़ाम दीजिएगा। मैं कोई इतनी ज़्यादा वो अक्लमंद नहीं हूँ कि मैं हर बंदे की जो है ना वो इमोशनल सिचुएशन के मुताबिक बात को मोल्ड कर सकूं। थैंक यू सो मच, बस इतना ही बोलना था। बस पहले मैं इसको जवाब दे दूँ। नियत, पहली बात, बाज आ जाओ। दूसरी बात, बट्टे मारने छोड़ दो।
تیسری بات کہ اتنا لمبا جو انٹینسٹی اور یہ آپ نے باتیں کی ہیں، میں یقین مانے دنیا کی دکھی ترین عورت ہوں. میری زندگی میں دکھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. سوری. اور سوری. تو اس وجہ سے میں ایسی ہوں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. بس آپ یہ بات کسی اور سے مت کہیے گا. میں بہت تنگ آئی ہوں اپنی زندگی سے. اس زندگی کی وجہ سے ہی میں بلال لالا کو کسی دن گولی مار دوں گی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. نیت میرا بیسیکلی خیال ہوتا ہے اور میں لکھتی بہت کم ہوں. ٹھیک ہے. موسٹلی میں کرتی ہوں کہ ریکارڈر آن رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں ریکارڈ کر لیتی ہوں. اگر کہیں کوئی لکھی ہوئی چیز میں نے رکھتی ہوں نا لکھ کے، تو وہ ایسے ہی لکھ پاتی ہوں میں کہ خیال ہوتا ہے، اس کو مکمل ترجمانی دیتی ہوں آواز کی، پھر اس کے بعد پھر اس کو میں وہاں سے سن کے لکھ پاتی ہوں. ادروائز میں جو بھی چیز خیال میں آئے یا تخیل میں ابھرے اس کو میں نہیں لکھ پاؤں گی کبھی بھی. سو اس وجہ سے یہ چکر ہے. اور باقی کبھی کبھی کا ہی ہوتا ہے، ہر وقت کا نہیں ہوتا. یہ حال. تو جی عباس آپ بات کرو. ویلکم سروش جی. جی میجر میں اتنا کہنا چاہ رہا تھا، پہلی تو بات تو آپ نے کلام سنایا ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام تھا. دوسرا نیت بات کر رہی تھی کہ آپ اتنی دیر آپ جو ہے کس طرح جو ہے انٹرسٹی جو ہے اس پہ جو ہے آپ اتنی دیر کس طرح قائم رکھتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کا تو نہیں پتہ، لیکن ہم جو ہے نا جب سنتے ہیں آپ کو تو ہم جو ہے اپنے آپ کو خود قابو میں نہیں رکھ پاتے. اچھا اچھا اس میں کی نے ایک گواہی بات میں اور دوں کہنی گی. تھی. جی میں نے ایک بات اور کہنی تھی اور مجھے بھول آپ گئی ہے، سو میں بیچ میں آؤں گی. بیٹے حال اصل میں معاملہ یہ ہے کہ غلام عباس کا بیٹا جو ہے نا، اس دن مجھے اس نے اس کی ویڈیو سینڈ کی. کہتا ہے اتنا رو رہا تھا وہ بچہ. ویلکم دیو صاحب. وہ رو رہا تھا اور آپ کے کلام کے بعد وہ بچہ چپ ہو کے بیٹھ کے وہ سنتا رہا اس کو. تو مجھے اتنی ہنسی آئی. وہ اتنا کیوٹلی اس نے ویڈیو بنا کے باقاعدہ مجھے سینڈ کیا. وہ اتنے غور سے سن رہا تھا. میں کہا ٹھیک ہے کرو بچے تسی بھی خراب. اور تے کچھ ہونا نہیں، بچے خراب ہی ہونے ہیں. میں سب کو بتانا کہ میرا بچہ بھی ہے اور میری شادی بھی ہوئی ہے. پتہ یار دیکھو بہنوں کا کام ہے بھابھیوں کو پروٹیکٹ کرنا. ابھی میرے گھر میں بھی ایک دادی آئی ہے، میں نے اس کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہے نا. اچھا یہ جو بس میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اس کا مطلب ہے تم بھی بول کے سوچتی ہو. میں بھی جس وقت بول رہی ہوتی ہوں نا اس وقت میری تھاٹ صحیح فارمڈ ہوتی ہیں. مطلب پہلے دماغ کے اندر نا جیسے کیڑے تیر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا وہ پورا وہ جسے کہتے ہیں نا ارتھ جی ورم یا بعض دفعہ ٹیپ ورم باتیں بن آ جاتا ہے. رہی ہیں لیکن یہ آ نہیں پا رہی ہیں اس پہ کیا چیز اسپیکر پہ. بعض دفعہ جو ہے نا یہ کنیکشن پہ جا رہی ہیں لیکن وہ مائک پہ نہیں آ پا رہی ہیں. تو ہجرزادی کسی دن میرے ان کے اوپر بھی نیٹ کوئی ورک کا نظم ایشو ہے. لکھ دے یار. میرے اوپر بھی کوئی نظم لکھ دے کسی دن یار. تے دماغ کے تخیل میں کہیں آ جائے ڈاکٹر. ویسے تو اتنا فلرٹ کرتی ہے میرے ساتھ، تو میرے اور لیے کوئی ڈاکٹر نظم ہی لکھ صاحبہ چھوڑ. آپ ہی کے ساتھ فلرٹ کے چکر میں نا اسی گروپ کے ایک بندے نے مجھے یہ بات تک بول دی ہے کہ ہجرزادی ہرائس کرتی ہے. سو میں بڑھ ڈرتی ہوں. میرے پہ کل مجھے پھر پیشیاں ویسے ہی میں بہت بھگت رہی ہوں. مجھے یہ پیشی بھی بھگتنی پڑے گی تو میرے لیے رولا ہو جائے گا. بٹ میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ڈاکٹر صاحبہ مجھے خود نہیں پتا کس ٹائم میں ابھی اس ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے ہنس رہی ہوں، بٹ اس ٹائم میرے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے نا لٹرلی اگر ابھی میں یہاں پر آپ سے بات نہ کر رہی ہوں، میں خاموشی سے یہاں سے لیفٹ ہو کے چلی جاتی. لٹرلی اللہ پاک معاف کرے میں کچھ بہت بری حرکت کر چکی ہوتی. سو اس لیے بھی میں کنٹینیوسلی آپ لوگوں کے ساتھ بکواسیات کر رہی ہوں. اس کے لیے معذرت. تم نہ کنٹینیوسلی ایسا کرو. تم آج بیٹھ کے میرے لیے بھی کچھ لکھو 4 لفظ. اللہ معاف کرے. آخر کچھ تو سمجھ نہیں ہوئے گی نا مینوں تو دیکھ دے میرے بارے سے بھی، پھر مجھے ڈی ایم کرنا. Yes, sure. یہ نا میں ایک بات میں کروں عرض. جی اتزادی چوڑیاں مار کے دیکھو یار، اتنی بری اور چوائس اچھا نہیں ہے. فرح کا بھی میسج آیا کہ اس کی امی کی کال آئی ہوئی ہے اور وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ بات کر رہی ہے. تو تمام احباب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. اور فرح جبیر کی امی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو زندگی دے. سب لوگ ڈاکٹر دعا صاحبہ کیجیے گا ویسے ان کے لیے. نیت گل کر رہی سی. تسی مجھے نا دوجی نیت واری کی اینو ٹوکیا کریے بھی. مجھے نیت کی آواز آ ہی نہیں رہی. نیت میں تو میرے موو کر رہی ہوں. دوبارہ آؤ. آہو جی سروش جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ السلام علیکم ڈاکٹر شلال.
वालेकुम अस्सलाम। ये तो मेरी वाली सरोज नहीं आई है। सरोज जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हम्म, हूँ। आप कैसी हैं? मेरी वाली सरोज मतलब? हेलो। भाई हिजरजादी मतलब बहुत सारे अपने अपने लोग होते हैं ना, तो ये कोई और हेलो। सरोज नहीं है। ये हाँ ना जी। ना 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 ऐसे भाई, मेरी वाली सरोज है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੂਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੋਪੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ दो दो ਨਸੀਬ ਆ। नहीं, हम ਚੋਪੜੀ दो दो ਮਿਲੀਆਂ नहीं ਤੇ ਨਾਲੇ खाते। ਦੋ ਦੋ ਮਿਲੀਆਂ हम ਤੇ ਦੋ चोपड़ियां ਦੋ। दो दो नहीं खाते। हम चोपड़ियां दो दो नहीं खाते। दो दूनी चार ते चार दूनी अठ ते अठू अठे 64 खाते हैं। So true, so true. माशाल्लाह, that's a blessing, डॉक्टर शला। कितना बंदा बैठते बैठते दिन में आज मैं बिजी रही तो मुझे अब थोड़ी देर के लिए घर आई थी तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा जरा पता करिए दुनिया क्या कर रही है तो जरा हाल चाल पता कर लें तो तसल्ली हो जाती है। हाय। आप स्पेस पे नहीं थी डॉक्टर शला तो आपको सारी स्पेस ने इतना मिस किया। मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी स्पेस थी जहाँ पे आपको आपका जिक्र नहीं हुआ कि डॉक्टर शला होती है ना तो रौनक लग जाती है तो वाकई माशाल्लाह आप स्पेसेस की रौनक है। और फिर मुझे आपके कुछ रिश्तेदार भी देखे मैंने। मैंने कहा अच्छा इनको देखने का मुझे मौका नहीं मिला था। कौन से रिश्तेदार फिरोज? वही वही वाले, वही वाले आपके नॉर्वे वाले तो अच्छा, नॉर्वे वाले रिश्तेदार। अच्छा, आपने देखे, फिर आपको पता चला क्या उन्होंने कुछ कहा मेरे बारे में? नहीं नहीं, मैं वैसे मुझे पता नहीं था ना, उनको मैं जानती नहीं थी तो उनको मैंने किसी स्पेस पे फिर बोलते सुना तो मैंने पहले उन्हें कभी मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ था, मैं कहीं ऐसी किसी स्पेस पे नहीं गई थी तो मैंने कहा चलो ये भी एक जड़ा की कहते ने हाज उमरा रहंदा सी ये भी हो गया तो भाई देखे, जजाती वो तो मैंने ना सरोज उनको कह दिया था। उनका व्हाट्सएप का एक आखिरी मैसेज मेरे व्हाट्सएप में अनलिसन्ड है। मैंने वो सुना नहीं हुआ और मैंने सुनना भी नहीं है। रीजन उसकी ये है कि वो अपने नर्म लहजे से काला जादू कर देती है, तो मैं उस नर्म लहजे का असीर दोबारा नहीं होना चाहती। चले कहीं नहीं, ये बात होती है। कान किसके जजादी काले आप कैसी जादू हैं? से छोड़े कोई कान? नहीं कोई नहीं, कोई एक्स वाई जेड। अरे हो सकता है, मैं ये बताने वाली हूँ कि मेरे पे भी हो सकता है कुछ दिन में हो जाए तो फिर। हाँ नहीं नहीं, मैं बस कोई जो एक्स वाई जेड हो उसको हमने इतना भाव क्यों देना हो। आप ये बताएं आप कैसी हैं जजादी? मैं बहुत बुरी हूँ। ओए ऐसा बुरापन क्या आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ओए मैं बहुत बुरी हूँ। मैं ट्विटर ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਆਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਪੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਰੋਜ ਜੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੂੰ ਆਏ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਪੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। मैं ये भी एज अ लिसनर सुनती जा रही थी, मैंने कहा चलो ये किसी दिन आपसे इसके बारे में भी डिस्कशन होगी कि किसके बारे में? यही जो आप हर तरफ बैठी हुई या बता रही होती है, ऊपर से रिकॉर्डिंग हो रही है। वैसे डॉक्टर शला ये रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है ये मुझे बताएं। ये डिलीट हो गई रिकॉर्डिंग, इसमें आज जो हरकत हुई है ना नहीं डॉक्टर नहीं शाला, ये डिलीट नहीं नहीं नहीं, होगी। डिलीट नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी। मैं इसमें से व्लॉग बनाऊंगी, अभी नहीं, जब मुझे टाइम मिलेगा। हाँ आप हाँ व्लॉग बनाते साथ आपने इसको मारना है डिलीट ही, ठीक है? उसके बाद अपने व्लॉग में जो मर्जी दिल करता है घुसाएं। बहुत बेइज्जती हुई है मेरी आज। ठीक, कोई सरोज बेइज्जती जी नहीं हुई। ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਬਦਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ। आप उनकी ना कर फरमाइश बहन। पूरी कर दें, एक अच्छी सी नज़म लिख दें उन पर। मैं नज़म शुरू कहाँ से करूँगी? सर से कि पाँव से? क्योंकि अगर मैंने सर से की या पाँव से की तो बाद में फिर केस पड़ जाएगा, हिजरदादी लेस्बो है, हरैस करती है। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀਰੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ LGBT ਦਾ ਹੀ टैग लाता मेरे पे। कहाँ मुझे सपोर्ट करते हुए देख लिया। इधर जानती मुझे पता है क्या लगता है, असल में ना तुम ज्यादातर शायरों का कलाम सुनाती हो और वो जो शायर होते हैं वो इंतहाई ठरके होते हैं और वो लड़कियों की बात कर रहे होते हैं, वो इस वजह से ना तुम्हारे पर टैग तो लगना ही था। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लगाया एक ऐसे बंदे मैं ने है दूर ना कि बस ना पूछो नहीं है। लगाया एक ऐसे बंदे ने जो खुद डॉक्टर है। वेलकम शामी डाला।
तो फिर डॉक्टर अगर टैग लगाए तो आपको शक होता है। तो चेक करा ले फिर। जरूर है, हम इंसान दी बची। यार मैं इसलिए इधर पूछ रही में हूँ कब डॉक्टर से शैला कि बैठी ये हूँ। क्यों रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग और स्पेस पसंद आई होगी, हमारी बातों से आप महजूज हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो माज़रत चाहती हूँ, और अगर अच्छी लगी है तो दुआ कीजिएगा कि आइंदा भी मैं इसी तरह से स्पेसेस बनाती रहूँ और इसी तरह से व्लॉग्स बनाती रहूँ और आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँ। आप सबकी समातों का सुनने का, मेरे साथ रहने का, मेरे पास रहने का और मेरी हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्पेस बेसिकली तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए और अपनी दोस्तों से दोबारा से बात करने के लिए थी, लेकिन इसको कुछ भी समझा जा सकता है। गुफ्तगू जो है वो बड़ी अच्छी रही, और हमारा जो उन्वान बना, उल्लू हमारे दोस्त हैं, ये मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था। खुदा जाने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की कोई किताब है या क्या, लेकिन मेरे जहन में ज़रूर है कि उल्लू हमारे दोस्त हैं। तो उल्लू हमारे दोस्त हैं क्योंकि यूरोप में उल्लू अक्लमंदी की निशानी समझा जाता है, और जिसके दोस्त अक्लमंद हों उसके दुश्मन भी यकीनन महाअक्लमंद होते हैं। उल्लुओं की बात चली है तो हम लोग बाद में इसको ये भी कहते थे आलू का पराठा, फलाना बंदा आलू का पराठा है। तो आलू के पराठे जब आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी मैंने एक दिन ट्वीट भी की थी, क्या हम आलू के पराठे हैं या हम उल्लू के पट्ठे हैं। तो पाकिस्तान में तो ये उल्लू का पट्ठा होना एक गाली समझा जाएगा, लेकिन यूरोप में जिस तरह के फराजबी ने बताया कि हर चीज़ जो है वो, जो सबसे अच्छा उनका पोर्टल है बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन का, उसका नाम आउल है। और इसी तरह से डॉक्टर शहला जो हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से 2 सांप और फैदर जो हैं वो डॉक्टरी का सिंबल है। तो ये जो तमाम अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं, चाहे वो सांप है या उल्लू है या दीमक है या चिड़िया है या अबाबील है या जो भी है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, और इनसे हमारे पास बहुत सारे सबक हैं जो हमने सीखने हैं और हम सीखते रहेंगे। तो मेरे व्लॉग को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और बाकी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, किसी नई स्पेस में, किसी नए मौजू, किसी नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और डॉक्टर शहला को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।